अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम, ए अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी जबान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम अल्लाह की बात करें, दीन की बात करें, लोगों को जोड़ने की बात करें अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला आसान हो जाए इस काम हमारे लिए। और ए अल्लाह ताला इस अंदाज से बात करें कि लोगों की समझ में आए। वजल्ली वजीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला हम सबको हक दिखा और इसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और इससे बचने की तौफीक दे हम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औक़ातिना। अल्लाह ताला हमारे कुरान के इस वक्त में, हमारी जिंदगी के वक्त में बहुत बरकत दे, हमारे इल्म में, हमारे अमल में, और हमारा अमल अल्लाह ताला कबूल कर हम। अल्लाहुम्मा बल्लिगनी लैलतुल क़द्र। अल्लाहुम्मा बल्लिगना लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल क़द्र तक पहुंचा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला हम आपकी आजिज बंदियां यहाँ पे जमा हुई हैं, अल्लाह ताला हमारे अमल को कबूल कर, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, और हम जो है जहन्नम से बचा ले और हमको जन्नत में जगह दे। आमीन सुम आमीन। हमारा जो है आज दौरा कुरान का जो है वो 18वां दिन है, और ये हमारा आखिरी हफ्ता चल रहा है, जो कि हमने 4 मार्च से शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह ताला की तौफीक से इसका जो है उन्वान रखा कि फीही जिक्रुकुम, इसमें हमारा ही जिक्र है ना, फीही जिक्री। और हम सब जो है अब इसमें लगे हुए हैं कि इसमें अपना जिक्र तलाश करें और अपने जिक्र को बेहतर अंदाज से देख सकें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब जो है इसमें कामयाब हों हम। तो हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है बहुत सारे लेसन्स कर लिए हैं, और हमने कल सूरह अहज़ाब की तकमील की है। और उसके बाद जो ग्रुप्स हैं, है ना, जैसे आपको बताया कि कुरान में जो है वो सूरतों के ग्रुप्स बनाए गए हैं। 4 ग्रुप हम पूरे खत्म कर चुके हैं, अब ये 5वां ग्रुप सूरह सबा से शुरू हुआ है, और इसमें 13 मक्की सूरतें हैं। सूरह सबा से सूरह अहकाफ तक, है ना, अपने अपने नोटबुक में लिख लिया करें ताकि आइंदा भी आपको याद रहेगा ना। तो 13 मक्की सूरतें सूरह सबा से सूरह अहकाफ तक, और 3 मदनी सूरतें जो कि सूरह मोहम्मद, सूरह फतह और सूरह हुजरात। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला वो 3 सूरतें करेंगे, और मक्की सूरतें हम सारी करने का हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग अपने तौर पे जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। हमारे हमने आपको जो है वो भी शेयर कर दिया है कि हमारा पुराना दौरा कुरान पिछले साल का, उसका लिंक भी मौजूद है, तो आप लोग अपने तौर पे ये सूरतें सुन सकते हैं। तो आज जो हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं, सूरह यासीन। सूरह यासीन मक्की सूरतों में जो है हम ये पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम मदनी सूरतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह ताला हमारे वक्त में बहुत बरकत दे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मेरा ख्याल है कि नबीला शायद मौजूद है। नबीला मौजूद है जहरा, नहीं डॉक्टर अजहर, नबीला या तो नहीं है। साइमा? नहीं, आलमा खातून है। आलमा खातून कर आलमा ले। खातून है जी। जी आलमा, आप सूरह यासीन की जो है ना वो तिलावत कर लें। आलमा खातून, आपका माइक अनम्यूट कर ले। मैंने अनम्यूट तो कर दिया है। नबीला है, नबीला आ गई है। नबीला, आप मेरी आवाज सुन रही हैं?
جی نبیلہ، سورہ یاسین کی جی جی آپ 8 آیات کی تلاوت کر لیں۔ اچھا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، صدق الله العلي العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین مکی صورت ہے، اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ 5ویں گروپ کا حصہ ہے، اس میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں صرف ہیں۔ بہت چھوٹی سی صورت ہے، اور ظاہر ہے کہ کافی لوگوں کو زبانی یاد ہے اور لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس میں جو ہے سورہ یاسین کے بارے میں خاص بات کیا ہے کہ یہ بالکل یہ کسی کا جوڑا نہیں ہے، بالکل منفرد صورت ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ اور مسند احمد اور بہت ساری احادیث کی کتابوں میں حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین قلب القرآن، یعنی سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ تو اس کے لیے جو خاص اس کا اسلوب کیا ہے کہ ہم سب جب اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے یا سننے سے انسان اپنے روح کے اندر جو ہے نا ایک وائبریشن سی محسوس کرتا ہے، جیسے انسان کے سینے میں دل دھڑکتا ہے نا۔ اور اس میں جو ہے جو مکی صورتوں کے کل 6 گروپس ہیں، اس میں جو دوسرے گروپ میں جو ہے سورہ سبا سے سورہ احقاف تک جو ہے 13 صورتیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو درمیانی 2 گروپس ہیں اس کے بعد کا بھی 21 صورتوں میں، جن کا بنیادی مضمون آپ کو بتایا مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت ہوتا ہے، تو ان میں خاص طور پہ توحید کے اوپر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایمفیسائز کیا ہے۔ تو ان صورتوں میں 21 صورتوں میں اس صورت کا مقام بالکل درمیان میں ہے۔ سورۃ الفرقان سے سورہ فاتر 10 صورتیں ایک طرف، اور سورہ صافات سے سورہ احقاف تک 10 صورتیں دوسری طرف، اور بیچ میں سورہ یاسین ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے نا۔ اور اس میں قرآن کا بنیادی مضمون توحید ہے۔ جب توحید ہمارے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو باقی چیزیں بھی سمجھ میں آنے لگتی ہیں، ہے نا۔ اور صرف لپ سروس نہیں رہتی کہ ہم لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں یا 1000 مرتبہ پڑھیں۔ تو اس صورت کو گویا مرکزی حیثیت حاصل ہے نا، قلب القرآن ہونے کے حوالے سے۔ ایک خاص یہ ہے کہ جیسے مصحف ہے ہمارا، ہے نا، اس کا مقام انسانی جسم میں دل کے مقام سے ملتا جلتا ہے، یعنی درمیان سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک طرف ہے نا۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو اسکالرس کے وہ سارے بتا رہی ہوں نا، جنہوں نے اس پر بہت زیادہ ریسرچ کی ہے۔ تب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جامع زبان دے کہ ہم کم سے کم وقت میں اس کو بہترین انداز سے آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، اور آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ دیکھیے خاص بات آپ دیکھیں، اس کی خاص بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن حکیم کی قسم کھا کر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔
کیونکہ کفار مشرکین مستقل یہ کہتے تھے کہ آپ ساحر ہیں، مجنون ہیں، اور یہ کلام خود لکھ لیا اور یہ ساری چیزیں. تو لمن المرسلین ہے نا، لام تاکید کے ساتھ ہے. اور یاسین سے اس کا آغاز ہوا ہے. یاسین اور طہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کہلاتے ہیں، واللہ عالم، ہے نا. اور حضور کی رسالت کی قسم قرآن حکیم کی، تاکہ تم اب ان کا مقصد بتا رہے ہیں، ہے نا، کہ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ اس قوم کو تم خبردار کرو جس کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے ہیں. ہمیں اپنا اپنا بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں میں تو اس میں نہیں ہوں، ہے نا، کہیں میں تو اس میں نہیں ہوں کہ ابھی تک جو ہے میں خبردار نہیں کی گئی ہوں. کیونکہ سورہ یاسین ان صورتوں میں سے جس کو لوگوں نے پنج سورہ کا حصہ بنا لیا ہے، اور صرف وہ پنج سورہ ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پنج سورہ پڑھیں، لیکن پورے قرآن سے گو تھرو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے جو ہے انسان کا ذہن کھلتا ہے، سارے احکامات پتہ چلتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنے جو یا ایھا الذین ہم آمنو پڑھ رہے ہیں وہ پنج سورہ کا حصہ نہیں ہے. اور اس میں سورہ یاسین میں بھی یا ایھا الذین آمنو نہیں آئے گا، لیکن اس کے ذریعے ہم جو ہے بہت ساری چیزوں کی جو ہے ہمارے اندر اس کی خبر ہوگی. لوگوں کی غفلت دور کرنے والا حکمت والا قرآن، ہے نا. تو یہ ہم سب کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے آبا و اجداد خبردار نہیں کیے گئے تو ہم خود بھی تو جو ہے وہ خبردار شاید نہیں ہیں. اور آگے جو ہے جو آخری رکوع میں یہ بھی ہے کہ کس کے لیے جو زندہ ہے، اور ہم کس پر اس کو پڑھتے ہیں، جو کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اتنی مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لو. تو لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تو یہ جو ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان ہی نہیں لاتے، حالانکہ جو ہے حق جو ہے ان کے پاس آ گیا ہے. اور انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. اب یہ توق اور ہٹ دھرمی کا توق کی بات ہو رہی ہے. ضد اور تکبر کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لاتے، تکبر کی حالت میں ہوتے ہیں، ہے نا. اعناقہم اغلالا، کہ اس طرح سے گردنوں میں توق پڑے ہیں. اس کو تھوڑا سا تصور کریں کہ جیسے کہ کسی کو پرابلم ہو جاتا ہے، گردن کی جو مہرے ہوتے ہیں تو اس میں جو کالر سروائکل کالر لگایا جاتا ہے تو اس میں جو ہے ان کی گردن مڑ نہیں سکتی، ہے نا. تو وہ ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں، اور ایک دیوار آگے کھڑی اور ایک دیوار پیچھے. یعنی نہ تو وہ پچھلی تاریخ سے سبق لیتے ہیں، نہ مستقبل کے نتائج سے ڈرتے ہیں، ہے نا. نہ وہ آخرت کو سوچتے ہیں، نہ قیامت کو سوچتے ہیں، اور پیچھے کن کن قوموں کو عذاب آیا ہے وہ بھی نہیں سوچتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ضد اور تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ ایسی حالت ہے. اور واقعی جب ضد اور تکبر میں انسان ہوتا ہے نا تو وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان کے اس میں ہوتا ہے. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق غمت الناس، یہ بار بار ہم دہراتے ہیں، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان کے لیے جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، آگے اور پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیوار کھڑی کر دی ہے. اور ہم جو ہے اس کو کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سے لوگ کہنے لگے ہو سکتا ہے اس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیں، لیکن جو ہے وہ ہم کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی ہیں ہمیں اس پہ ضرور دھیان رکھنا چاہیے، پھر دوسرے فائدے اللہ تعالیٰ یقیناً ہم کو دے دیں گے. ایک دفعہ جب میں کینیڈا میں تھی، کسی نے کہا کہ ان کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو انگلش میں مجھے لکھ کے دے دیں. کون سی آیت؟ کہ نہ جعلنا فی جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم، کیا انگریزی میں لکھ کے دے دے، میں انٹرویو دینے جا رہی ہوں. تو میں انٹرویو دینے جا رہی ہوں تو آگے پیچھے دیوار ہو تو وہ مجھ کو تنگ نہیں کرے انٹرویو میں. یعنی دنیا کی چیزوں کے لیے ہم پھر کوئی حرم میں جاتا ہے تو کیونکہ بعض دفعہ ہمارے بیگ ویگ کی تلاشی لی جاتی ہے، ہر چیز لے لیا جاتا ہے، تو جو ہے کسی نے کہا کہ ہم یہ پڑھ کے اندر گھستے ہیں تو ہماری یہ ساری چیز اندر پہنچ جاتی ہے. تو وہ مقصد بھی چلیں آپ کو کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اصل مقصد تو یہ کہ میں اور آپ اس کو پڑھ کے حکمت کی باتیں سیکھیں اور اپنے جو ہے اعمال میں تبدیلی کریں، اپنی سوچ میں تبدیلی کریں، اپنے دل کو صاف کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب تو ان کو کچھ سوچتا ہی نہیں، اور ان کے لیے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، تم خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. آپ تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیا تھا کہ فلعلک باخع نفسک، کہ اپنے آپ کو بھلا دیں گے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے بار بار جو ہے ان کو بھی سنبھالتے رہتے ہیں.
یہ صرف انہی کو ہم تو کر سکتے ہیں جو واقعی بندے کے خدا سے ڈرے، رحمان سے ڈرے ہیں، اور جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ بالکل ایک پکے ایک چیز سوچ کے بیٹھ گیا ہے کہ نہیں مجھے تو ماننا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر کیسے مانے گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انا نحن نحیی الموت نکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم جو ہے ہم انا نحن نحیی، 3 دفعہ ہم کی بات آئی ہے، انا میں بھی ہم، نحنو ہم، اور نحیی ہم حیات دیتے ہیں، ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو، اور جو انہوں نے افعال کیے وہ ہم سب لکھتے جا رہے ہیں، اور جو وہ لکھ رہے ہیں جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں سب جو ہے وہ ہم جو ہے لکھتے چلے جا رہے ہیں ہر چیز۔ دیکھیے جیسے کہ کوئی تصویر کو کھینچتا ہے تو ایک نیگیٹو سے ہزاروں کاپیاں بن جاتی ہیں، ہے نا؟ ہم جو ہے وہ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سلیکٹ آل، ہے نا؟ 1 کلک سے جو ہے 10 لوگوں کو بھیج دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح ہمارے قدموں کے نشان جو آگے بھیج رہے ہیں، جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں ہمیں، جو میں عمل کر رہی ہوں اس وقت جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کتنے دفعہ لوگ سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ اکثر جو ایک ڈھیر جو ہے بیچ کا رکھتے ہیں سیٹس کا، اور کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ جو ہے وہ پڑھ لو آیت کریمہ، 1.25 دفعہ ختم کر لو۔ ہمارے گننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب گن رہے ہیں، جو ہم آگے بھیج رہے ہیں جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، جو ہم کو دیکھ کے جو ہمارے اچھے عمل دیکھ کے لوگ کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور پتہ نہیں ہمارے پاس اس وقت ڈاکٹر کنیز ہے کہ نہیں، کہ وہ حیدرآباد میں رہتی تھی، اور ہم نے جو ہے دعائے نور جو ہے وہ سکھایا، اور انہوں نے حیدرآباد میں بچوں کو سکھایا، اور وہاں بچیاں پڑھنے لگیں، اور وہاں تک تو میں نہیں جا سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر چیز ہم نے جو ہے وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز ہم نے کھلی کتاب میں ہمارا نامہ اعمال، ہے نا؟ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ کہف میں بھی کہ اقرا، پڑھو اپنی کتاب، ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، جس میں ہمارا ایک ایک چیز لکھی گئی ہے، ہماری جو آہیں لکھی ہوئی ہیں، جو ہم یا اللہ کہتے ہیں وہ بھی لکھا ہے، اور اگر میں نے کسی کو برا کہا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو امام مبین وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اب یہاں جو ہے قصہ بتایا جا رہا ہے نا؟ یہ کس کا قصہ ہے کہ یہ کوئی رسول نہیں تھے بلکہ رسولوں کے رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ رسولوں نے جو پیغام پہنچایا، جو لوگ اس پہ ایمان لائے انہوں نے جو ہے وہ آگے پیغام پہنچانا شروع کیا ہے۔ انطالیہ کا قصہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ آگے جو ہے پیغام پہنچایا، تو کیا ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں 2 رسول بھیجے۔ رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسالہ، پیغام آگے پہنچانا۔ ہم سب بھی ایک طرح سے اگر ہم آگے پیغام پہنچا رہے ہیں تو یہ اب کوئی انبیاء رسول نہیں آئیں گے، تو ہم جو ہے خیر امت ہے، ہم ہی یہ پیغام پہنچائیں گے۔ تو اس بستی میں 2 رسول آئے، اور لوگوں نے ان کو جھٹلایا، اور ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا، اور ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، فوراً وہی پرانی بات کہ تم تو ہمارے جیسے جو انسان ہو، اور رحمان نے تو کوئی چیز بھی جو ہے نہیں نازل کی، اور تم جیسے جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا علیکم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم تو بے شک جو ہے وہ رسول ہی ہیں، رسول۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا فرمایا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، اور اسی لیے جب بھی قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ، ہے نا؟ کہ میرے ذمے تو بس آگے پہنچا دینا ہے، پھر کون سنتا ہے کون عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ اور قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولمسنکم منا عذاب علیم، اور پھر ان کو اس طرح سے انہوں نے بات کی، جو بستی والے تھے، کہ ہم تو تم کو جو ہے وہ کنکر ماریں گے، سنسار کریں گے، تو ہم پہ بہت ہی سزا پاؤ گے۔ تو رسولوں نے کیا کہا کہ تمہارے فالی بد تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے نا؟ یہ فالے بد کیوں کہا؟ کیونکہ جب اسلام آیا اور لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا تو گھروں میں بھی حصے ہو گئے، کہ کوئی باپ نے قبول کیا تو بیٹے نے نہیں ہے، بیٹے نے قبول کیا تو باپ نے نہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو لوگوں میں جو ہے اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کیسا دین لے کر آئے ہیں، اور یہ تو جادو ہے نا؟ یہ کہاں کا قصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں؟ ایک بستی کا قصہ، انطالیہ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا ہے نا؟ تو یہاں پہ جو ہے انہوں نے جو یہ کہا کہ ہم تو جو ہے تم کو جو ہے وہ تم رسولوں نے کہا کہ تمہاری فالبت تو تمہارے ساتھ لگی ہے، اور یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی۔ اور دیکھیں کسی کو بھی ہم بچوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں تو بعض اوقات بچوں کو بہت بری لگتی ہے، تو ہم کو بھی جو محبت اور حکمت سے نصیحت کرنی بھی آنی چاہیے۔
اور اس کے بعد کیا ہوا کہ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور جاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص جو ہے دوڑتا ہوا آیا، اس نے توحید کی دعوت سنی اور بھاگا ہوا آیا۔ میں تو جب بھی اس کو پڑھتی ہوں نا تو مجھے فوراً جو ہے خیال آتا ہے کہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ والے گھر سے جو ہے ہماری قرآن کی کلاس میں لوگ نہ آئے، جب ہم ان پرسن کلاس کرتے تھے، اور دور دور سے ہے نا ڈاکٹر نیئر کہاں سے گلستان جوہر سے آ جاتی تھیں، اور ڈاکٹر فریدہ جو ہے وہ نارتھ نازر آباد سے آ جاتی تھیں، ہے نا، تو کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اور قریب سے نہیں آتے ہیں۔ اور اب تو زوم پہ آنا بھی آسان ہے، تو زوم پہ آسانی کے باوجود بعض دفعہ قریبی لوگ نہیں آ پاتے، اور دور دور سے ڈاکٹر فرزانہ USA سے جوائن کر رہی ہیں، اور آسٹریلیا سے ڈاکٹر شاہین ہے۔ کہاں کہاں سے اگر انسان کے اندر طلب ہو تو کس طرح سے جو ہے وہ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کیا کہا کہ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کتنی محبت سے کہ میری قوم ہے نا رسولوں کی پیروی اختیار کرو، ان لوگوں کی پیروی جن کو جو ہے جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے۔ ہم نے جو ہے کتنی ساری مکی صورتیں پڑھی ہیں، اور اس میں جو ہے مستقل سارے انبیاء کا یہی کام تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں پاتے، ہم چاہتے ہیں ہمیں ہمارا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور ہم سب جو بھی ہم اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں، ہم بھی کوئی اجر نہیں چاہتے لوگوں سے۔ اور ہمیں دل سے سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں یہ سوچیں کہ نہیں ہمیں کوئی نہ کوئی بدلہ مل جائے۔ ذرا سا کسی کی طرف سے ہماری کوئی وہ ہو تو ہم کہیں کہ دیکھو یہ اس نے مجھ سے قرآن پڑھا ہے اور اس کا یہ رویہ ہے، تو ہمیں بھی کوئی اجر نہیں چاہیے، وہ مہتدون، اور یہ ٹھیک راستے پہ ہیں۔ اور پھر اس کو ہائی لائٹ کر لیں، آیت نمبر جو ہے 22 کو، وما لیا لا عبد الذی فطرنی ولیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ بے شک یہ جو ہے آپ جو ہے نا جب بھی کسی چیز کو دل نہ چاہے کرنے کو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یا کوئی نافرمانی کی چیز پہ ہم اڑ جائیں، تو ہم اپنے زور سے کہیں وَمَا لِيَ عَلَىٰ عَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا ہے مجھ کو، کیا ہو گیا ہے مجھ کو کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، یعنی ان کو بھی کہہ رہے ہیں، اور میں اسے چھوڑ کے دوسرے معبود بناؤں، حالانکہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان، خدائے رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت کسی کام نہیں آ سکتی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے قریش مکہ، مکی صورت ہے، اور میں ایسا کروں تو میں تو اس سے گمراہی میں ہو جاؤں گا، اور میں تو جو ہے تمہارے رب پر ایمان لایا، یعنی ان کے اندر یہ چیز انی آمنتو بربکم، ان کے اندر اکسا رہے ہیں کہ تمہارا بھی رب ہے، میرا ہے تو، اور تم میری بات مان لو، فاسمعونی، ہے نا، سنو میری بات۔ اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے سنسار کر دیا، اور وہ شہید ہو گئے ہیں، ہے نا۔ اور پھر کیا ہوا کہ قیلت خل الجنہ، وہاں انہوں نے جو ہے اس کو مارا، اور وہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ دیکھیے اگر کوئی قتل کیا جاتا ہے، چاہے کسی اچھے اس کے لیے بھی ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ شہید ہے، اور شہید کی موت جو ہے وہ سمجھے کہ حیات ہوتی ہے، کہ اس کو تو آنے کوئی دل نہیں چاہتا، حالانکہ اس کے گھر میں جو ہے بیوی اور اس کے بچے اور سارے لوگ جو ہے رو پیٹ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ فلاں جگہ قتل ہو گیا ہے، اور اللہ کے آسمانوں کے فیصلے تو کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ جب ہم نے ذکر پہ بات شروع کی تھی تو یہی کہا تھا کہ دنیا میں ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اور آسمانوں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو علم کی مجلسیں جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اس میں جو ہے فرشتے بھی جو ہے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، اور وہ بھی چھتری ہمارے اوپر کر لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اجلنا منہم۔ تو سیدھا جنت میں ہو گیا، داخل ہو جائے جنت میں اس نے، اور وہاں جا کے بھی اس کو اپنے قوم کے لوگوں کی فکر رہی۔ قالا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا ہے کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میری جو ہے مغفرت اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور مجھے جو ہے وہ یہ اتنا اکرام بخشا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی لشکر نہیں اتارا ہے۔ یعنی کہ اتنی تحقیر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عذاب کے لیے فرشتے بھی نہیں اترے، بلکہ کیا ہوا کہ ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہیں تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور سب کے سب فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، جیسے ہم ایک پھونک مار کے جو ہے نا ایک چراغ کو بجا دیں، اس طرح سے خامدون، یا حسرتن علی العباد۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول ان کے پاس آئے اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے، اور اس کے بعد پھر وہ کبھی پلٹ کرنا ہے، ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا،
وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، آیت نمبر 32 ہے۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ 2 رکوع ختم ہو گئے ہیں نا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اب دیکھیں جو مکی صورتیں ہیں اس میں آپ کو کیا بتایا کہ اعلیٰ اللہ، توحید کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں، توحید، توحید یہاں پہ۔ اب ہر چیز سے جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تم جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سبق لو، کائنات کی نشانیاں دیکھ سکتے۔ ہم اگر اپنے گھر سے نکل کے جو صرف میں زہرا کے گھر جاؤں، کسی کے گھر جاؤں، تو کتنی کائنات کی نشانیاں ہم کو نظر آ جائیں گی کہ ان کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی کہ ہم نے ان کو زندگی بخشی ہے۔ بے جان زمین، اگر جو ہے کوئی کافر ہے اور توحید الہی جو ہے ہم نے جو کلام اللہ پڑھا تو ہمارے اندر جو ہے ایک فوراً جو ہے زندگی آ جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، اب یہ نہ واخرجنا منا حبن، غلے کی اہمیت ہے نہ، فمن وہ یا کروں تو وہ کھاتے ہیں، جلنا فیا جنات من نخیل و اناب، اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اس کے اندر سے جو ہم نے چشمے نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، لیا کلو من ثمرہ ہی وما عملت ایدیہم فلا یشکرون، یہ اس کو بھی کھائیں اور اس میں سے جو جو انہوں نے بنایا ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چنا اگایا اور چنے کو ہم نے پیسا اور ہم نے بیسن بنایا، اور بیسن کی ہم نے کڑھی پکائی اور پکوڑے بنائے اور نہ جانے کیا کیا ہے نا، یعنی ایک دور تک ہے نا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، کہ ایک بیج سے جو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں طرح طرح کی ہیں ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ افلا یشکرون، تو شکر نہیں کرتے، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض من انفسهم مما لا يعلمون، اور پاک ہے وہ ذات جس نے جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے نا سبحان الذی ہے نا، ہم تو سبحان اللہ یوں ہی پڑھتے جاتے ہیں، اندر سے سبحان اللہ ہمارے نکلتا ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی چیز دیکھیں تو سبحان اللہ نکلے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں بنایا ہے نا، اس میں جو ہے وہ نباتات کے بھی جوڑے ہیں اور انسانوں کے بھی جوڑے ہیں ہے نا، خود اپنی جنس میں، پھر ہم ایک پیئر آف شوز بھی کہتے ہیں، ان کے بھی جوڑے ہیں ہے نا، واحد تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کے جوڑے ان کے اپنے نفسوں میں ہے نا، وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور پھر رات میں بھی نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ نَسْلُکُ مِنُ النَّهَارِ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ، کہ جب ہم اس میں سے کھینچ لیتے ہیں، اوپر سے دن ہٹا لیتے ہیں، سلخ خال کھینچنے کو کہتے ہیں، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یولج اللیل فی النہار، کہ کہیں پہ داخل کر دیتے ہیں کہ دن میں رات کو داخل کر دینا، یہ رات کو دن میں داخل کر دینا، یہ رات میں سے دن کو کھینچ کے نکال لینا، کیسی کیسی مثالیں ہیں یہ، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، بندہ تو ایسا کلام کر ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کے اوپر سے دن ہٹاتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے نا، والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناہ منازل، پھر چاند کی منزلیں 28 منزلیں ہیں، پھر چاند ہمارے نظر آ جاتا ہے چھوٹا سا، پھر بڑا ہوا، اچھا 14ویں کا چاند ہو گیا، 15ویں کا، اور پھر جو ہے کم ہونا شروع ہوا، اور پھر کل ارجون القدیم، اس طرح سے وہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی شاخ، اتنا چھوٹا، یعنی ہم جو ہے ہمارے پاس کیلنڈر نہیں ہو لیکن ہم اگر چاند کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا کون سے جو ہے تاریخیں چل رہی ہیں، اور لشمس ینبغی لہا، سب اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اور چاند نہ سورج کو پکڑ سکتا نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا، سب اپنے مدار میں چل رہے ہیں، کلن فی فلک یسبحون، اور یہ تسبیح بھی ہے، سب تسبیح بھی کر رہے ہیں، اور سبح کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت میں بھی ہیں، اور کلن فی فلک کو الٹا کریں تو دوبارہ کلن فی فلک بن جائے گا، یہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، کوئی جو ہے کراس نہیں کرتا اپنی حد کو، اگر وہ اپنی حد کو کراس کریں تو دیکھیں سارا دنیا کا نظام ہی درم برم ہو جائے، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے پھر وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی بنائی، ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن نے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور ہم سب اس میں سوار ہوئے، ہم ان کی اس میں ذریت میں سے ہیں، اور ہم اس وقت جو ہے مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے آبا و اجداد اس میں سوار ہوئے ہیں ہے نا۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا مفتی محمد شفیع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ جہاز کا بھی ذکر کیا ہے، کیسے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کشتی بنائی اور خلقنا لہم من مثلہ، اس کی مانند ما یرکبون، جس میں وہ چڑھتے ہیں ہے نا، جہاز میں اور موٹر سائیکل پہ اور کہاں کہاں جو جو چیزیں، سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سائنس دی، تو انہوں نے یہ بھی بنائی،
اور ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکیں، بس یہ ہماری رحمت ہے جو ان کو پار لگاتی ہے بے شک، اور خاص وقت تک جو ہے ان کو وہ زندگی ملتی ہے، اللہ رحمتم منا و متان الہین، خاص وقت تک جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا تو کوئی ہم کو نہیں بچا سکتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تو شاید تم پر رحم کیا جائے، پیچھے جو عذاب کے اس کے قصے سے ہم کچھ سبق حاصل کریں اور آگے مستقبل میں کیا ہونا ہے آخرت کی فکر کریں۔ تو ان کے سامنے ان کی رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے اس میں اس سے جو ہے وہ اعراض برتتے ہیں، یہ کافروں کے طریقے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، آیت نمبر 48 یہ لوگ کہتے ہیں قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، ہے نا؟ یہ تو وہی بات ہے کہ بچہ بار بار کہ امتحان کب ہوگا، تو پوچھو بھائی تم نے کیا امتحان کی تیاری کر لی ہے؟ قیامت جب آئے گی تب تو کوئی، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جو کل حملتین جو ہے حمل بھول جائیں گی، دودھ پلانے والی جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، اس وقت تو یہ حال ہوگا ہے۔ تو قیامت کا کیا بار بار پوچھتے ہو؟ اس کا تو جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا کہ مجھے نہیں پتا، ہے نا؟ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں رکھ کے کہا کہ میں اور قیامت اتنے قریب ہیں ساتھ، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، ہے نا؟ تو دراصل جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ جب آئے گی تو پھر یہ اس وقت کیا حال ہوگا کہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اس وقت ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوگا کہ وصیت کر سکیں، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کو اپنے آپ پر کتنا کنٹرول رکھنا چاہیے کہ ایسے حال میں میری موت نہ آ جائے یا قیامت نہ آ جائے کہ میں کسی کو کچھ برا بھلا کہہ رہی ہوں، کوئی جھگڑے لڑائی کی حالت میں ہوں، ہے نا؟ ایک قوم جن کی جو ہے وہ کھنڈرات میں سے نکلا تھا، وہ لواطت کی حالت میں جو ہے ہومو سیکشولیٹی کی حالت میں جو ان کو جو ہے کھنڈرات میں سے نکالا گیا تھا، تو جیسی حالت میں ہوتے ہیں ویسی حالت میں نکالے جاتے ہیں، اور جو لوگ عمرہ کرتے ہوئے حج کرتے ہوئے جو ہے وہ اگر ان کا انتقال ہوگا تو قیامت تک جو ہے اسی حالت میں ہی ہوں گے، اللہم اجلنا منہم، اور یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر سور پھونکی جائے گی اور لوگ جو ہے اپنی اپنی قبروں سے جو ہے نکل پڑیں گے اور گھبرا کے کہیں گے کہ ہم کو ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا، کیونکہ نیند اور موت بہن ہے، قیامت اچانک قائم ہوگی، لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں ہوں گے، ہے نا، یا سو رہے ہوں گے اور اچانک ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، یہ جو مر چکے ہوں گے وہ بھی ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا اور رسولوں کی بات تو سچی نکلی ہے، اور ایک زور کی آواز ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، ایک آواز ہوگی سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کیسی جو ہے دیکھیے جو ہے یہ جو نقشہ ہے وہ انسان کا دل دہلا دیتا ہے، اس لیے میں کہتی ہوں نا سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اندر جو ہے ایک وائبریشن سی ہوتی ہے، فیضا ہم جمیع لدینا محضرون، اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ایمان والا بنائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہم کو صالح اعمال والا بنائے، تقوی والا بنائے، قرآن سدیدہ والا بنائے، جو جو ہم نے احکامات ابھی تک پڑھے ہیں اور اب جو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سب پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اس کے بعد جنت کا نقشہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون اللہم اجلنا منہم، یہ جنتی جو مزے میں ہوں گے اور ان کی وہ اور ان کی بیویاں جو گھنے سایوں میں مستنوں پر گاؤ تکیہ لگائے آرام سے بیٹھے طرح طرح کی چیزیں کھانے پینے کو جو وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہیں۔ ہم بہترین ریسٹورینٹ میں بھی جائیں تو ہم آرڈر کریں تو کتنی دیر کے بعد کھانا ملتا ہے، ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے کہتے ہیں، تم سوچو گے بھی نا کہ چاکلیٹ مل جائے گی تم کو فوراً فٹافٹ ہے نا، اور سلام قولا من رب الرحیم، ساری چیزیں ایک طرف، اللہ کا سلام، اللہ تعالیٰ سلام کریں گے نا، پھر فرشتوں کا سلام، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرموں کو الگ کر دیا گیا ہے نا، یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں، آدم کے بچوں، الم عہد الیکم یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا ایھا الذین آمنوا تو نہیں ہے لیکن یا بنی آدم میں بھی تو میں ہوں، اللہ تعبدوا شیطان، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے،
जो मेरा खुला दुश्मन है, कोई बता दे मुझे दुनिया में, तो मैं तो कितनी ज्यादा अलर्ट होंगी। और हम शैतान को गोद में लेके बैठते हैं, तो उसकी सारी बातों पे अमल करते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि वहां जाके जो है हम, जब हम हरम में जाते हैं और हम जो उम्रा हज करते हैं, तो हम वहां जाके जो है कंकरियां मारते हैं, और यहाँ जो है उसको गोद में बिठाते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाया, अने बुदूनी हाज़ा सिरातिम मुस्तकीम, मेरी तुम इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते हैं? ये वही जहन्नम है जिससे तुमको डराया जाता था, और कुछ जो तुम दुनिया में करते थे, अब उसकी वजह से अल्लाह ताला क्या, पर इस्लाहुल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून, अब इसका ईंधन बनो। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम तुकल्लिमुना अयदीहिम तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क्या जबरदस्त है ना, कि इंसान के मुंह पर मुंह बंद कर देंगे अल्लाह ताला, फिर हमारे हाथ बोलेंगे, हमारे पांव गवाही देंगे कि हम दुनिया में क्या करते रहे, इंसान के खिलाफ गवाही। कभी कोई मेहमान आया और कोई बच्चा हमारे खिलाफ कुछ बोलने लगे, ये सिर्फ इतना ही कह दे कि अम्मी आपने फलां की चप्पल पहन ली है, फलां का दुपट्टा ओढ़ा है, तो हमें कैसा लगेगा है? और ये तो हमारे आज़ा, वो हमारे हमारे आज़ा ही नहीं होंगे, वो हमारे खिलाफ गवाही देंगे। तो हमारे हाथ, अपने पाँव, अपनी आंखें, अपने कान जो है, मैंने पढ़ा ना जिना का, कि पहले वो जिना करती है, उसके बाद जो है वो ऑर्गन जिना करता है। तो हर एक चीज को हमको कितना बचा के रखना है। बोला नशा तमसना ला, हम चाहें तो उनकी आंखें मूंद दें और ये रास्ते की तरफ लपकें तो उन्हें रास्ता नजर नहीं आए, और हम चाहें तो उनको उसी तरह मसख कर दें, ना ये आगे चल सके ना पीछे चल सके हैं। वमन नुनक्किसु फिल खल्क, ये पांचवा रुकू है। और हम जिसको ज्यादा उम्र देते हैं तो उसकी साख थी को उलट कर देते हैं, है ना। अक्सर इसको कहते हैं कि उल्टा करना है। साख कैसे उल्टी होती है, जिसकी जो है उम्र ज्यादा होती है, वो फिर बच्चों वाली हरकतें हो जाती हैं, उसी तरह से डायपर बदलना, उसी तरह जिद करना, उसी तरह जो है वो लोगों को जो है बार बार एक बात जो है रिपीट करना, इस तरह की। अफला याकिलून। और उसकी दुआ भी हमने आपको जो है उसमें शेयर भी कर दी थी जोना ने, कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन उरद्दा इलल अर्ज़लिल उमर। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी लहू इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरानिम मुबीन, के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग शायर और मजनून कहते थे, तो अल्लाह ताला ने साफ उनकी सफाई में कि उनको शायरी नहीं आती है। और ये जो हजरत अबू बकर सिद्दीक और बहुत से लोग इस चीज की गवाह हैं कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शेर पढ़ते थे, तो जो है वो उनसे सही पढ़ा ही नहीं जाता था, खास तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से ये बात होगी है। और ना शायरी उनको जेब देती है, क्योंकि हम ये कहें कि कुरान एक शायरी है, तो ये तो उसको कम करना है, ये तो उससे बुलंद तर एक चीज है, ये तो एक नसीहत है, ये तो एक नसीहत है। अल्लाह ताला फरमा रहे इन हुवा इल्ला जिक्र, जिक्र नसीहत याद दहानी, बार बार हम ये चीज़ पढ़ते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। तो कुरान मुबीन के खोल के रख देने वाली किताब। और इसका क्या मकसद है, कुरान का मकसद अल्लाह ताला बता रहे हैं, लियुनज़िर मन काना हय्यन, किसको डराना, जो जिंदा है। देखिए, और हम मुर्दों के लिए पढ़ते हैं बैठ के। वह यही कल कौल अलल काफिरीन, और काफिर यानी इनकार करने वालों के खिलाफ हुज्जत बन जाए। अवलम यरो अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनामन। और फिर अल्लाह ताला जो है अपनी जो है इनामात, ब्लेसिंग्स बता रहे हैं कि क्या क्या अल्लाह ताला के इनामात हमारे ऊपर हैं, कि जो है वो सूरह अनाम हमने पढ़ी, मवेशी, मवेशी भी अनाम है, और हम उनके मालिक हैं। अभी हमें जो है जब बकरे ईद आएगी, छोटे बच्चे किस तरह से बकरे को लेके चलते हैं, और जो ऊँट को लेके हैं, और हमने उनको उनके बस में कर दिया, उन पे किसी पे सवार होते हैं, किसी का गोश्त खाते हैं, और दूध पीते हैं, और उनकी जिल्द इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारे जो है उनके लिए कितने मनाफे और मशारे हैं। यानी सूरह यासीन पे तो यानी कि मजमून पे मजमून पूरी किताब लिखी जा सकती है, कि तरह तरह के फवायद और मशरूबात, क्या ये शुक्रगुजार नहीं होते? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। हम जो है हम जो है जब खाना भी खाते हैं तो हम दुआ करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अतमना व सकाना व जलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला हम बहुत शुक्रगुजार बंदे हैं, अल्लाह ताला हमको शुक्रगुजार ही जो है इस दुनिया से रुखसत कर दे हैं। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून, और ये सब तो होते हुए भी, अब शिर्क की नफी, ये सब देखते हुए भी जो है वो किसको खुदा बनाते हैं और किससे मदद लेते हैं, बुतों से, जो कि जो सामने है, जो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। और उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाना है, फला यज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नालुम मा यसरुना व युलिनून। क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उनका दिल छोटा होता था, अपने
جو بھلاتے تھے یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خاص طور پہ فلا یحزن کا قول ہے نا، وقت پہ لازم ہے، ان کی بات تم کو غمگین نہ کرے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی کوئی ایسی بات کہہ دے تو ہمیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، چھپی اور کھلی ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقنا من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ ذات کی نشانیاں غور و فکر کی دعوت ہے، یہ کتنی غور و فکر کی ہے کہ وہ نطفہ جو ہے زائگوٹ، نطفۃ امشاج ہے نا، اور پھر اس کو کس طرح سے ایمبریولوجی کے ساتھ جو ہے وہ بنتا ہے اور وہ بچہ بن کے نکلتا ہے، اور پھر فوراً خصیم مبین جھگڑالو، اور اللہ پہ جو ہے مثالیں چسپاں کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ الف لام میم سجدہ میں بھی ہم نے پڑھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قل من یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا دوبارہ کر دے گا۔ کوئی کام ہم پہلی دفعہ کرتے ہیں مشکل ہوتا ہے، ہم بریانی پہلی دفعہ بنائے، روٹی پہلی دفعہ مشکل ہوتی ہے، دوبارہ کریں گے تو آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو خیر یہ مثال بھی غلط ہے حالانکہ، لیکن جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا وہی مارے گا، وہی دوبارہ زندہ کیے گا۔ اب تخلیق کا ہر کام جو ہے وہ خلق علیم، ہر چیز اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی۔ ویسے تو سوکھے درخت سے لوگ جو ہے اپنی آگ جلاتے ہیں، لیکن ہرے بھرے درخت سے، کیونکہ عرب میں ایک ہرا بھرا درخت ہے نا، اس کا نام بھی ایک خاص ہے، مرخ، اور افار نامی درخت ہے جس کی جو ہے سب شاخوں کو رگڑ کر جو آگ پیدا کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم اسے چولہے روشن کرتے ہو، اور وہی ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ خلاق العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ، اور انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اور جب وہ کسی چیز کا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور ہو جاتی ہے۔ اور ہم یہ بات آپ سے کر چکے ہیں کہ ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے، 7 دن میں یہ چیز کرنا، اور ایک کن کہہ کے کر دینا۔ تو دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں، کوئی چیز کا ارادہ کریں گے وہ ہو جائے گی، ابھی قیامت کرنا چاہیں گے قائم تو قائم ہو جائے گی، میری موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہے نا ہر چیز اس کے ہاتھ میں، سبحان الذی بیدہ ملک کل شیء والیہ ترجعون، اور پاک ہے وہ ذات، پاک ہے جس کے ہاتھ میں مکمل اقتدار ہے، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ بے شک ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم ہر چیز اللہ کی اللہ ہی کی طرف پلٹنے والی ہے۔ اور ایک شخص کا قصہ کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا کر اس نے کیا وصیت کی کہ آدھی چراغ جو سمندر میں اور آدھی تیز ہوا میں اڑا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے ذرات کو جمع کر کے اس کو زندہ کھڑا کر دیا، اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے خوف سے کہ مجھے جواب نہ دینا پڑے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو الحمدللہ ہم نے سورہ یاسین کر لی ہے۔ اب جو ہے ہم سورہ محمد، جی کون تلاوت کرے گا؟ نبیلہ کریں گی یا سائمہ، کون ہے؟ سائمہ ہے نا، سائمہ آپ کر لیجئے۔ جی 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 سائمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی میں اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا
اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العلي العظيم جزاکاللہ، صدق اللہ بارك الله العلی العظیم۔ سورہ محمد، اور جیسے آپ کو بتایا کہ 5واں گروپ چل رہا ہے جس میں ابھی ساری مکی صورتیں تھیں، اس میں صرف ہم نے ایک کی ہیں، اور اس میں ہم نے کتنا سیکھا ہے۔ اور اس کے بعد اب 3 مدنی صورتیں ہم پڑھیں گے نا۔ اور پچھلی صورت تک جو ہے، جو آخری صورت کون سی تھی؟ سورہ احقاف، جو ہم نے ابھی نہیں پڑھی ہے، آپ لوگ خود پڑھ لیجیے گا، اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ تو پچھلی صورت تک عقلی اور نقلی دلائل، عقلی اور نقلی دلائل سے کیا مطلب ہے کہ عقل کو جھنجھوڑا گیا، غور و فکر کی دعوت دی گئی، اور نقلی دلائل یعنی پچھلے انبیاء کے قصے ہے نا، اور پھر ہدایت دی گئی ہم کو نا۔ تو اب یہاں پہ مدنی صورتوں میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ احکامات ہوتے ہیں۔ اور سورہ محمد مدنی صورت ہے، چھوٹی سی، 38 آیات ہیں اس میں، اور 4 رکوع ہیں، صرف 4 رکوع۔ اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قرآن میں 4 جگہ ہے نا، لکھ لیں۔ کہاں کہاں؟ سورہ آل عمران میں، وہاں ہم نے پڑھا وما محمد الا رسول نا، سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا، سورہ محمد اب ہم پڑھیں گے، اور سورہ فتح ہے نا۔ تو یہ 4 سورتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کی جو ابتدا ہے یہ بہت ہی مختلف انداز سے کی گئی ہے۔ الذین جو ہے اس میں موصولہ ہے، یعنی کہ اس کے شروع میں نہ تو کوئی الحمدللہ، نہ سبحان اللہ، نہ کوئی حروف مقطعات۔ اور الذین جہاں لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا کہیں پیچھے سے تعلق ہے۔ تو پیچھے کی صورت سے اس کا تعلق کیا تھا کہ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کہ کیا نافرمان لوگوں کے علاوہ کون ہوگا؟ یعنی کہ جو فاسق لوگ ہوں گے ان کے علاوہ کوئی ہلاک ہوگا؟ الذین ہے نا، جن لوگوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، تو ان کے اعمال سارے ختم ہو گئے ہیں، رائگاں ہو گئے ہیں ہے نا۔ اس سورہ محمد کا جوڑا سورہ فتح ہے نا۔ اس کا مرکزی مضمون قتال فی سبیل اللہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے بہت سارے درجے ہیں، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے ہے نا، قرآن کے ذریعے، اور اس کا آخری درجہ کیا ہے کہ قتال، جنگیں، غزوات ہیں ہے نا۔ اس لیے اس کا ایک دوسرا نام جو ہے وہ سورہ قتال بھی کہتے ہیں نا۔ تو کفار کے ساتھ قتال کے احکامات ڈائریکٹ آ رہے ہیں ہے نا۔ مشرکین مکہ کی بات کہ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتے، کیونکہ وہ لوگ عمل تو بہت طرح طرح کے کرتے تھے، حاجیوں کو جو ہے پانی پلانا اور صفائی کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم اصلح بالہم، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ ہے سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں، اللہم جلنا من، اور جو ہے وہ اسلحہ بالہم، اور ان کی اصلاح بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح کر دیں، ہماری بھی، ہم سب کی اصلاح کر دیں۔ ہم سب جانتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ ذالک بین الذین کفروا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی، اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، حق من ربہم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے وہ مثالیں دے کے تم کو بتاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب یہ ڈائریکٹ حکم دیکھیں، سورہ حج میں جو ہے خبر آئی تھی ہے نا، اجازت آئی تھی، کیا اجازت آئی تھی کہ ہاں، اس سے پہلے کیا تھا کہ کفو بایدیکم، کتنے جو ہے ان پر ظلم ہو رہے تھے حضرت بلال پہ، اور کس کس طرح سے جو ان کو ریت پہ لٹانا اور ساری چیزیں ہیں، اور ایک صحابی کو پورا جو ہے ان سے کہا کہ کپڑے پورے اتار دیں، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ نہیں، جواب کچھ نہیں دینا، کفو بایدیکم، اپنے ہاتھ کو جو ہے بس
اندر رکھو ہم، یعنی کہ جنگ میں مت کرو ہم. تو جنگ میں اب جو ہے جنگ میں کافروں کے لیے کیا کرنا ہے یہ کھل کے ہے. اس میں تھوڑی سی جو ہے یہ اس کو سورہ محمد کو بھی جو اسکالر کہتے ہیں کہ اس میں تقدیم اور تاخیر ہے. جو تقدیم اور تاخیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو آیت بعد میں آئے گی وہ پہلے، اور جو پہلے ہم پڑھ رہے ہیں وہ بعد میں ہے نا. تو جو یہاں پہ سختی آئی ہے تو وہ اصل میں بعد میں ہے، کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے جو آگے ہے نا. تو اسی لیے سورہ قتال اس کو کہتے ہیں نا. تو اس میں جو ہے یہ بھی مشکلات قرآن میں سے ہے نا. اسکالر ڈاکٹر اسٹار احمد کہتے ہیں جیسے مشکلات قرآن میں سے ہم نے سورہ نساء پڑھی ہے نا، پھر ہم نے اور بھی جو صورتیں پڑھی جو کچھ، جس کی سورہ توبہ میں بہت ساری چیزیں جو ہے مشکل تفسیر ہوتی ہے، جو کہ ہم تفسیر ان ڈیپتھ میں کرتے ہیں نا. تو جنگ میں کافروں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کافروں سے جو تم جو ہے ان سے ملو. ملنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آمنا سامنا ہو تو تم ان کو پوری طرح کچل دو ہے نا. اور پھر قیدیوں کو مضبوط باندھو. پہلا گردنیں مارنا، پہلے فدر بر رقاب، گردنیں یعنی کہ قتل کرنا، اور جو بچ گئے ان کو جو ہے قیدی بنا لو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو. احسان یا فدیہ. احسان کا کیا مطلب ہے؟ کہ قیدیوں کو یا قیدیوں کے بدلے میں جو ہے آپس میں جو ہے اگر ہمارے قیدی ادھر چلے گئے تو ان کے بدلے میں ہم نے ان کے قیدی رہا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کروا لیا ہم، یا ان پہ ویسے ہی جو ہے اچھے طریقے سے پیار محبت سے دین کی تعلیم دے کے ان کو رخصت کیا، اور اس طرح سے ان کا دل نرم اور وہ مسلمان ہو جائیں. یا اس کے بدلے میں فدیے کا یہاں پہ اجازت دی گئی ہے نا. پیچھے ہم نے پڑھا کہ لوگ جو ہے جب فدیہ لیا تھا تو پریشان ہو گئے تھے، تو یہاں سورہ محمد میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ فدیہ یعنی کہ اتنے لیں گے اس کے بدلے میں، اور فدیے کے بدلے میں اور بہت ساری چیزیں پیسوں کے علاوہ بھی، دینار کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. جیسے کہ ہمارے بچوں کو علم سکھا دو، یہ بھی فدیے میں کہا گیا تھا قیدیوں سے. اور یہ اس وقت تک جب تک جو ہے یہ اپنے ہتھیار نہ ڈالیں، یہ ہیں تمہارے کرنے کے کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن کہتا ان کو جو ہے ستیہ ناش ہو جاتا ان کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے جو ہے ان کو شکست دلوائی ہے، تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. ایک دوسرے سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی میری نند میری بھابھی کوئی میں ان پر گرم ہو جاؤں، وہ میں مجھ پہ گرم ہو جائیں، تو ہم ایک دوسرے کے ذریعے بھی آزمائے جاتے ہیں نا. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. والذین قتلوا یعنی کہ شہادت کا رتبہ، فلن یضل اعمالهم ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. اور کیا؟ سیدیم یصلح بالهم ويدخلهم الجنۃ عرفها لهم، اور وہ ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے حال کو درست کرے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا، جنت کی طرف. بلکہ کیا فرمایا؟ سہدیم اس کا راستہ دکھائے گا، عرفها لهم جو راستہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا چکے ہوں گے. اللہم جل منہم. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جنتیوں کو اپنا راستہ پتا ہے. یعنی کہ میں اور آپ اگر کوئی ہم کو جو ہے کہیں چھوڑ کے آ جائے تو ہمیں پتا ہے کہ اچھا ہم کو کون سی بس لینی ہے اور کون سا کیا کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے کس اوبر پہ جانا ہے اور کس طرح ہم گھر پہنچے، ہمیں گھر کے راستے پتا ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی جنت کا راستہ بتا دے. اللہ تعالیٰ جنت میں جو جگہ ان کے لیے مخصوص ہوگی، ان کی اپنی جگہ راستہ سب پتا ہوگا جیسے اپنا گھر ہے. اور جنت میں جو ہے راستے کے لیے دیکھیے احادیث، ہم کو سوچنا چاہیے کہ میں جنت میں کیسے جاؤں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 12 رکعت سنت ادا کی تو اس کو جنت مل جائے گی. بعض دفعہ ہم لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، یا ہمارے بچے ہیں ان کے فرض بڑا بھاگ گئے، جلدی سے سلام پھیرا اور اٹھ گئے. یہ سنت ادا کرو ہے نا. پھر جنت پانے والے اور اعمال بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. نماز خشوع خضوع سے، ذکر اذکار، تیمارداری کسی کی کرنا ہے نا، کسی کے لیے تہجد کے لیے جانا، والدین کے ساتھ احسان، صفوں کو پر کرنا. آج کل تراویح ہے، صفوں کو پر کرنا کتنا ضروری ہے، اور ہم خواتین کی تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھی کندھے سے کندھے ملا کے رہو، لیکن کوئی نہیں، بس کوشش ایک جاری. جس نے صفوں کو پر کیا ہے نا، یہ ہماری ایک جو ہے ہماری مضبوطی کی نشانی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، ہم مل کے کھڑے ہوئے ہیں. پھر اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑنا، حالانکہ ہم حق میں، پھر ہم جھگڑے چھوڑ دیا. ہم جھوٹ چھوڑنا، اپنا اخلاق عمدہ کرنا. تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ لمبی وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے جنت کے راستوں کی پہچان کرا دے ہیں.
یا ایھا آمنو، اب یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے، جسے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم. اللہ تعالیٰ کو کیا میری ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب جو ہے انہوں نے جو ہے لوگوں کو جو ہے تبلیغ کا پیغام پہنچایا تھا، گنتی کے چند لوگ جو ہے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار ہے؟ تو ہم بھی تو اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ من انصاری اللہ، دیکھیں ہمارے مددگار لوگ، یہ زہرا ہیں، صباحت ہیں، یہ سائمہ ہیں، نبیلہ ہیں، سب ہمارے مددگار ہیں نا. اس طرح سے ہمارے مددگار. اور جو لوگ سن رہے ہیں بیٹھ کے، وہ بھی تو ہمارے مددگار ہیں، وہ بھی تو آگے پہنچانے والے ہیں. اس وقت دیکھیے 26 پارٹیسپینٹس ہیں، اگر کسی کے 26 مددگار ہوں تو پھر اس کو کس چیز کا غم ہے؟ تو اللہ کی مدد کیا ہے کہ دین پر خود عمل کرنا اور دوسروں تک دین کو پہنچانا، یہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو قیامت کے نزدیک جو ہے ایک جو ہے دابت الارض سے بھی یہ کام لے لے گا. تو اگر ہم مدد کریں گے اور ایمان کا تقاضا اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو. صرف جو ہے جہاں نماز پہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھ گئے، بہت بہت خوش ہو گئے ہم تو، اتنی دفعہ ہم نے تسبیح کر لی، سبحان اللہ، بہت اللہ کی مدد ہوگی. یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور کن چیزوں میں مدد کرے گا؟ دین پہ چلنے میں بھی اور دنیا میں بھی آسانی کریں گے اللہ تعالیٰ، ہے نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ویثبت اقدامکم، اور ہمارے قدموں کو بھی. اب قدموں میں دیکھیے، قدم کو جو ہے جب ہم سوچتے ہیں تو ہم وہی سوچتے ہیں کہ بھی ہم کون سے جنگ میں جاتے ہیں، ہے نا، جو ہمارے قدم جمائیں گے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں. اگر میں نے سوچا ہے کہ جھوٹ چھوڑنا ہے، غیبت نہیں کرنی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ قدم جما دیں گے نا. مجھے عمرہ کرنا ہے، میرے اندر خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں قدم جما دیں گے نا. مجھے قرآن تو پڑھ کے ہی رہنا ہے، جیسے کہ جو ہے شیطان جو ہے اس کے عزائم کیسے ہم نے پڑھے تھے، تو ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی سمجھ کے ہم کو اتنے لوگوں تک 10 لوگوں تک تو پہنچانا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں گے ہم کو، ہے نا. اور سب سے بڑھ کے پل صراط، ہے نا، دنیا میں بھی ثابت قدمی، پل صراط پہ بھی ثابت قدمی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرے ہیں. یہ سب پہ تقدام والذین کفروا فطاس لهم وضل اعمالهم. بار بار اس میں اعمال ضائع ہونے کی بات ہے، کیونکہ کتنے ہی لوگ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ اعمال لے کے آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے تہی دامن ہو جائیں گے. کسی کا مال جو ہے ہضم کیا ہوگا، کسی کی غیبت، کسی کی بدگمانی، کسی کی کچھ، اور ساری چیزیں جو ہے ان کی جو ہے بڑھ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ اعمال ضائع کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے، اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر جو ہے الٹ دیا ہے. دمر اللہ علیہم للکافرین امثالھا، اور ان کے لیے، کافروں کے لیے یہی مثال ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ کون ہے؟ ذالک بان اللہ، اور دوسری طرف جو ہے مومنوں کا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم. کیا زبردست بات ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی ناصر تو اللہ تعالیٰ ہے، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. سوچیں ذرا، جب غزوہ احد میں جو ہے ان لوگوں نے جو ہے نعرہ لگایا تھا اور اپنے بتوں کا نام لے کے کہا تھا کہ جو ہے یہ ہمارے جو ہے مددگار ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اور ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ مومن اور کافر کا موازنہ کر رہے ہیں، ہے نا، کہ مومنوں کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہم اجعلنا منہم. اور ان لوگوں کا حال کیا ہے جو انہوں نے کفر کیا، مشرکین کا ہے. اور کفر میں پھر ہم دونوں چیزیں سوچیں گے، اپنے کو فوراً جائزہ لیں، میں نے جو عملی کفر کہاں کیا، ہے نا. ان کا حال کیا کہ یہ تمتعون یاکلون، کہ ان کا حال کیا ہے کہ بس یہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، بس جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں. کھانے کے معاملے میں لوگوں کا حال کیا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں نا. کوئی دعوتیں ہوتی ہیں، کوئی شادیاں ہوتی ہیں، دیکھیں جیسے لگتا ہے کبھی کچھ ملا ہی نہیں ہے، اس طرح سے لوگ کھاتے ہیں.
اور اصل میں یہ تمتعون یاکلون کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کے مزے لوٹنا ہے نا، کچھ گپ شپ کر لو، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فیضا فرغت فانصب ویلا ربک فرغب، تو ہر وقت جو ہے گپ شپ کے چکر میں کھانے پینے کے کہیں بھی بیٹھے، بس کھانا ہی ہمارا زندگی کا مقصد ہی کھانا ہو گیا ہے نا۔ ہم نے وہ پورے اسی لیے جو ہے جو ہمارا جو استقبال رمضان تھا اس میں یہی بات کی تھی نا کہ لیو ٹو ایٹ یا ایٹ ٹو لیو، ہے نا، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ اور انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کیا کہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا، فلا ناصر لہم افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے جو ہے ہدایت پر ہو، کیا وہ ان لوگوں کی طرح ہوگا جن کے لیے برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے؟ کہ میں نے اپنے برے عمل کو تو خوشنما نہیں بنایا، اپنے کو دیکھیں، ہے نا، فی ذکری، میرا ذکر ہے، میں نے تو اپنا کوئی برا عمل خوشنما نہیں بنایا، اور وہ اپنے خواہشات کے پیروکار ہو گئے۔ ابھی کل ہی ہم نے پڑھا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنایا ہوا ہے؟ اور پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت ہے نا، متقین کے لیے، جس میں جو ہے اب یہ نہروں کا 4 طرح کی نہریں۔ سب سے پہلی ممائن غیر آسن، پانی کی جس میں کوئی بدبو نہیں ہوگی، یہ پانی بھی خراب ہو جاتا ہے سوائے جو ہے آب زمزم کے، پانی بھی پڑا پڑا جو ہے خراب ہو جاتا ہے نا، اس میں بیکٹیریا بھی ہو جاتے ہیں، اس میں اور چیزیں ہو جاتی ہیں، تو وہاں ایسے صاف شفاف پانی ہے۔ اور پھر انہار من لبن، دودھ کی نہر۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ نہروں کا قصہ کہاں ہے تو بتائیے گا سورہ محمد میں ہے نا، سورہ محمد کی کون سی آیت نمبر ہے؟ آیت نمبر 15 ہے نا۔ تو یہ جو ہے ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ پھر دودھ بھی جو ہے ذرا سی دیر اگر دودھ والا لائے اور ہم نے نہیں گرم کیا تو وہ پھٹ جاتا ہے، تو اس کے مزے میں ذرا فرق نہیں ہے۔ پھر شراب، انہار من خمر، جس سے جو ہے لذیذ بھی ہوگی اور اس سے جو ہے وہ کوئی نشہ بھی نہیں ہوگا، لذت للشاربین وانہار من اصل مصفا، اور شہد کی نہر ہے نا، صاف شفاف اصل مصفا ہے۔ تو دیکھیں یہ 4 نہریں اور کتنی جو ہے نعمتوں کی انتہا ہے۔ اور ابھی جو کوئی جو ڈائبٹک جو ہوں جن کا شوگر، ان کو ڈر کے مارے جو ہے کبھی کھجور نہیں کھا رہے ہیں، کبھی شہد نہیں کھا رہے ہیں، وہاں تو یہ سارے مسائل بھی نہیں ہوں گے، ان کے لیے ہر طرح کے پھل ان کے رب کی طرف سے بخشے۔ کیا وہ شخص جس کے جو ہے وہ جنت جس کے حصے میں آنے والی ان لوگ کی طرح سے ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ہے نا، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا کہ جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا، جہیم اور حمیم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، یہ کون لوگ ہیں جو ان پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ جن کے دلوں پر مہر لگ گئی، جن کی دور دور تک کوئی ہدایت کی تھی ہی نہیں تو اس پر جو ہے مہر لگا دی۔ اب مہر کے بعد تو کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی، واتبعوا اہواءہم، کیونکہ انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے۔ والذین اہتدوا، سائملٹینیس کنٹراسٹ، ایک طرف جہنمیوں کی بات، ایک طرف مومنوں کی بات اور جنت کی بات، جنہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جنہوں نے ہدایت پائی اللہ تعالیٰ ان کو اور ہدایت دیں گے، اللہم اجعلنا منہم، اور ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا حصہ بڑھا دیں تقوی میں۔ اور کیا یہ لوگ اب قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر آ جائے؟ ہر وقت پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، اس کی علامات تو آج آ چکی ہیں، اب وہ خود آئے تو جب وہ خود آئے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع ہوگا، ہے نا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ اور آیت نمبر 19 اب دیکھیں، فَعْلَمْ، جان لو، علم عمل سے پہلے، علم کے سمندر میں سے عمل کا ایک قطرہ بہتر، اور عمل کے سمندر میں سے خلوص کا ایک قطرہ بہتر، اور خلوص کے سمندر میں سے قبولیت کا ایک قطرہ بہتر۔ بہت سی آیات والم سے شروع ہوئی ہیں، اور یہاں پہ بھی فعلم، پر جان لو، بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور علم کے راستے میں جو اس کے لیے تو جنت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اسی طرح قرآن پڑھتے پڑھاتے ہماری شہادت کی موت ہو جائے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے، لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم منقلبکم مثواکم ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورۃ فاذا انزلت سورۃ محکمہ وذکر فیہا القتال۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے کہ تم کیا کیا کر رہے ہو، کیا سازشیں کر رہے ہو، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے؟ یعنی پہلے جب تک جنگ کا حکم نہیں دیا گیا تو ہر وقت پوچھتے رہتے تھے
اور جب جنگ کا حکم دیا تو جن کے دلوں میں بیماری تھی، کس کی بیماری؟ منافقت کی بیماری، تو ایسے جیسے کہ ان کو موت آ گئی ہو، قلوبہم مرض ینظرون الیک، کہ جیسے مصیبت ہو گئی ہے، نفاق کی بیماری کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب حکم آ گیا تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، جب قطعی حکم دے دیا گیا تو اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو ان کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے نا، کہ ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کہ یہ جو منافق ہیں یہ جو ہے وہ قطع رحمی کر رہے ہیں، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ ایک دفعہ حالانکہ وہ کہتے تو ہے نا کہ ایمان لائے، منافق تو زبان سے تو کہتے تھے ایمان لائے، عبداللہ بن ابی سامنے آ کے کہتا تھا، تو یہاں پہ جو ہے یہ قطع رحمی کی بات آئی ہے کہ وہ قبول کر کے اور پھر وہ واپس، اور پھر وہ ان کی کاٹ میں لگے ہوئے، یعنی کہ دوبارہ جاہلیت پر آنا۔ قطع رحمی یہ، اور رحم ایک عام رحم کہ ہر ایک کی مدد، تمام انسانوں کے حقوق کا خیال کرنا، اور پھر خاص ہے نا صلہ رحمی، رشتہ داروں ماں باپ دونوں کی طرف سے جو ہے نا سحر اور سسرال سب، اولئک الذین لعنهم اللہ فسمهم واعمی ابصارهم۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر کیا جو ہے وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے لعنت ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس طرح سے ہیں کہ جیسے یہ نہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 24 ہے نا، اس کو جو ہے آپ ہائی لائٹ کریں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پر جو ہے تالے پڑے ہیں، ہے نا، جس دروازے پہ تالے ہیں اس کے اندر ہم نہیں جا سکتے، کیا ہم نے اپنے دلوں پہ تالے ڈالے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں ہم کو جو ہے جھنجھوڑ رہے ہیں، قرآن میں غور و فکر سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور یہ رمضان ہمارے لیے، یہ دور قرآن ہمارے لیے غور و فکر کی دعوت مستقل، کہ میں اپنے آپ کو تلاش کروں، میں نے اس پہ تدبر کیا کہ نہیں، کہیں میرے دل پہ تو تالے نہیں ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہدایت آنے کے بعد بھی جو ہے اس سے مرتد ہو گئے تو شیطان نے ان کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے، اور جھوٹی توقعات ان کو ہیں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم تمہاری نہیں مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتیں بھی جو چپکے جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں، وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو ہم کو غور و فکر کی دعوت یہاں پہ خاص طور پہ۔ اور اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے جائیں گے، اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ فَحَبَطَ أَعْمَالُهُمْ، دیکھیں ہم کوئی کام ایسے تو نہیں کرتے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوں۔ ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی چیز تو میں نے نہیں کی، اور اس وجہ سے اعمال ضائع ہونے کی بار بار بات ہے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا جن کے دلوں میں مرض ہے کیا انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ جو ہے لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہم کیا ان کی کھوٹ کو ظاہر نہیں کریں گے، ہم چاہیں تو ان کو جو ہے آنکھیں دکھائیں، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو۔ اور منافقین کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا، اور ان کے انداز کلام سے بھی تم ان کو جان لو گے۔ دیکھیے میرے اندر کی، ہم سب کے اندر کی جو سنسیریٹی ہوتی ہے وہ ہمارے انداز میں آ جاتی ہے، ہمارے لہجے میں آ جاتی ہے۔ فیس از انڈیکس ہے نا آف مائنڈ، کہ میرا چہرہ، کہتے ہیں کہ شفا یابی بھی جو ہوتی ہے شفا یابی ہے، کہ ہم اگر کسی کو اچھے دل سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک صاحب آئے تھے، خیر اس میں کوئی اپنی بڑائی نہیں ہے، لیکن واقعی دل سے جب انسان کسی کو دیکھتا ہے تو ایک دفعہ جو ہے بہت لمبی لائن تھی، اور میں ایک بہت ہی جو ہے اتنے نیک آدمی تھے، اور وہ جو اپنے بچے کو لے کے کھڑے تھے وہ اندر آئے، میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ہے آپ کوئی دوا کی بھی ضرورت نہیں ہے، بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ تو کچھ بھی لکھ دیں گی نا تو بچے کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو اگر ہمارے اپنے اندر خلوص ہوتا ہے تو ہمارے چہرے پہ بھی، ہماری باتوں پہ بھی، اور اس کے اثرات بھی دوسروں پر ہے نا، اور اگر ایک نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو وہ بھی چہرے پہ آ جاتی ہے نا۔ منافقوں کے چہرے کس قسم کے ہوتے ہیں، ہے نا، ان میں ایک سختی ہوتی ہے نا، بہت سے لوگوں کے چہروں میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے چہروں سے تم پہچان لو گے، ان کے
کلام کرنے کے انداز سے تم کو پہچان لو گے، ان کے اعمال تو تم کو پتہ ہی ہیں، اور ہم جو ہے تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور ہم دیکھیں نبلو اخبارکم کہ تم میں کون جو ہے مجاہد ہے اور کون جو ہے صابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجاہد بھی بنائے ہیں، المجاہد من جاہد لنفسہ، اور صبر کرنے والا، صبر کرنے میں صبر علی المعاصی بھی، صبر علی المصائب بھی، اور صبر علی الطاعات بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں جو ہے رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 33، سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، پھر اعمال ضائع کرنے کی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ باطل کرنا کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ ہو گیا، ختم ہے نا، حبام منصورہ۔ ابھی ہم نے جو سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا، ان کے اعمال تو حبام منصورہ بن جائیں گے، اللہم لا تجلنا من۔ یعنی اس میں جو ہے فوکس ہو کے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہے۔ اس کا مطلب سیرت پڑھنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنے کو ہمیں کہہ رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، کیسے شادیاں کی، کیسے جو ہے وہ تجارت کی ہیں، کیسے معاملات کیے، کس طرح سے وہ بولتے تھے، کس طرح لوگوں سے۔ ابھی ہم نے پچھلے دنوں پڑھا نا کہ بہت زور سے ہنسنا، لگاتار ہنسنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، اور اس کے اپوزٹ دوسرے لوگ ہے نا۔ یہ ساری آیات پیچھے اور آگے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہے نا۔ جو یا ایھا الذین آمنو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور کتنے فوکس ہو کے ہم کو کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یہ نہیں کریں گے تو اعمال ضائع کرنا، ایمان لانے کے بعد کفر، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، منافقین ہے نا، کہ جو ہے وہ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پہ جمے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، ہے نا۔ موت سے پہلے اگر جو ہے توبہ استغفار کر لیا، توبۃ النصوح کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تو تم جو ہے تہن کس کو کہتے ہیں؟ وہن یعنی کہ کمزوری مت دکھاؤ، صلح کی درخواست نہ کرو، کیونکہ یہ قتال کی آیات ہے نا، تو کمزور بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کو صلح کرو صلح کرو، تو یہ نہیں، تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حوصلے مورل بلند کر رہے ہیں، ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کیا کہا تھا کہ تم ہی جیتو گے، تم فلسطین میں داخل تو ہو، ہے نا، اور تم اللہ تعالیٰ تم کو جتا دے گا، لیکن انہوں نے فوراً کیا کہا کہ انتا وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم ہی غالب رہنے والے ہو، وانتم العالون اللہم اجلنا منہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی جہاد ہے، جو ہماری کوششیں، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ہم کو بلند درجہ دے، اور اپنی نظر میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم جو ہے اس قابل بنا دے کہ ہم جو ہے جنت کے حقدار بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے اور آپ کو سب کو، ہم سب کو ملے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ واللہ معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں، سوچیں، ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا سے کہہ رہے ہیں، جڑی ہوئی آیات، انما الحیات الدنیا لعب و لہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم۔ اور زندگی تو کھیل تماشا ہے، تم ایمان رکھو، تقوی کی روش پہ چلو، تو اللہ تعالیٰ تم کو بہت اجر دے گا، اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ تو کرنا ہی ہے۔ تم اگر بخل کرو گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے۔ خیر کا دریا کہتے ہیں، ریور آف خیر، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہاں پہ لتنفقوا فی سبیل اللہ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخل کرتا ہے تو اصل میں اپنے آپ سے ہی کرتا ہے، اپنے ہی نقصان کرتا ہے۔ اور پھر وہی آیت جو پہلے آ چکی ہے کہ ان تتولوا، اگر تم نہیں کرو گے تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے قوم کو لے آئے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور رسول کی اطاعت کریں گے نا۔ ہم یہ فیصلہ کن آیت اس کو کہتے ہیں نا، کہ اگر تم موڑو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا نا۔ اور عرب جو ہے معذور ہوئے 1258 عیسوی میں سقوط بغداد ہلاکو کے ہاتھوں، پھر تاتاریوں کے ہاتھوں، اور سے ایک لمبی کہانی۔ الحمدللہ ہماری جو ہے وہ سورہ محمد یا سورہ فتح، جی کون تلاوت کرے گا؟ جی اب کس کی باری ہے؟ رضیہ جی ہے تو رضیہ تلاوت کر لیں، یا نہیں سائمہ بھی ہیں؟ رضیہ ہیں؟
نہیں جی، رضیہ باجی نہیں ہے. اچھا تو پھر سائمہ آپ تلاوت کر لیجیے. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. اپنے کسی کا میرا خیال انمیوٹ ہو گیا ہے، اب اپنے کو میوٹ کر لیں. سورہ فتح مدنی صورت ہے اور یہ سورہ محمد کا جوڑا ہے اور صرف 29 اس میں آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں. اور اس میں جو ہے نا بہت اہم بات جو ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ سورہ فتح جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے اس کا شارٹ سا جو ہے وہ ہم پس منظر آپ کو بتا دیں گے تو بہت تیزی سے سمجھ میں آئے گا. یہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی اور غزوہ احزاب 5 ہجری کے بعد یعنی کہ 6 ہجری میں ہے. ایسا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو مخاطب کر کے فرمایا کہ اب قریش میں تم پر چڑھائی کے لیے دم نہیں رہا، آئندہ تم لوگ ان پر چڑھائی کرو گے. اور 6 ہجری میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اور ان کے ساتھ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تو 1400 صحابہ بھی آپ کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے اور سب حالت احرام میں سفر کرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. اور جب انہوں نے یہ کیا تو قریش مکہ تو وہ ایک ان کے لیے آزمائش ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ قریش مکہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ جو ان کی روایات تھیں کہ بیت اللہ کے طواف سے کسی کو روکنا عرب روایت کے خلاف تھا. اور یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آ کے مکہ میں داخل ہو جائیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اندر جو کشمکش ہوئی لیکن وہی کفر زیادہ ان کے اوپر ڈومینیٹ ہو گیا، شرک اور کفر. اور جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اب ظاہر ہے سوچیں کہ احرام باندھ کے اگر ہم جائیں اور کوئی ہم کو اندر نہ جانے دے تو ہماری جذباتی کیفیت کیا ہوگی. تو ان حالات میں کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ نیگوسیشن کے لیے جو ہے بات چیت کے لیے میٹنگ کے لیے مکہ بھیجا ہے قریش کے پاس ہے. تو قریش نے ان کو مکہ ہی میں روک لیا ہے. اچھا اب جب ان کو مکہ میں روکا تو یہ خبر اچانک سے پھیلی کہ جو ہے قریش نے انہیں شہید کر دیا. اس میں کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خصوصی بیعت کس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پورا وعدہ کرنا ہے. تو اس بیعت کے ذریعے جو ہے تمام صحابہ نے عہد کیا کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی جانیں قربان کریں گے. اور تاریخ میں جو ہے اس بیعت کو کیا کہتے ہیں آپ سب کو پتا ہے، بیعت رضوان ہے نا، اور بیعت الشجر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ درخت کے نیچے تھی. تو جب اس بیعت کی خبر جو ہے مکہ پہنچی قریش کو پتا چلا تو ان کو سنجیدگی سے سوچنا پڑا ہاں کہ یہ تو جو ہے ایک فرد بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اور جب عہد کرتے ہیں تو ضرور کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ حالت کی سوچا کہ اب تو کوئی زیادہ گڑبڑ نہ ہو جائے. تو پھر مذاکرات انہوں نے ہے نا کہتے ہیں نا سفارتی کوششیں اپنے سفیر بھیجا اور یہ سب. تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا اور قریش کی طرف سے جو ہے سہیل بن عمرو کی قیادت میں ایک وفد بھی آیا ہے نا جو کہ
جو ہے حدیبیہ کے مقام پہ اس وقت یہ لوگ موجود تھے، تو وہاں پہ جو نیگوسیشن ہوئی اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، ہے نا. یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ دور قرآن میں تم کیا سیکھ کے آئی، تو کم سے کم یہ تو پتا ہو نا کہ صلح حدیبیہ کہتے کس کو ہیں، حدیبیہ کے مقام پر. اور اس کی اول شرط کیا تھی، یعنی اس کی ایسی شرائط تھی کہ جو ہے صحابہ اس پہ تیار نہیں تھے کہ اس پہ سائن کیا جائے، ہے نا. اس میں ایک تو یہ تھا کہ 10 سال تک جو ہے ان کے درمیان جنگ بند رہے گی. پھر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو صرف انہی کے فیور میں تھیں. اچھا، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال یہ لوگ آ کر جو ہے عمرے کے لیے جو ہے وہ آئیں، 3 دن کے لیے ٹھہریں، پہلے سے بتائیں، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ اسلحہ نہ لائیں سوائے ایک تلوار کے، کوئی اور جو جنگ کا سامان نہیں لائیں، اور 3 دنوں کے لیے رہ کے اور پھر جو ہے مکہ کو خالی کر دیں، واپس چلے جائیں، اور کسی بھی شخص کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں. حالانکہ یہ بہت ہی ان بیلنسڈ تھی، ہے نا. اور ظاہر ہے کہ صحابہ راضی نہیں تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سے جو ہے انہوں نے جھک کر صلح کی، ہے نا. اس سے جو ہے مسلمانوں کی جو ہے نیکی کا اور حکمت کیا ہے کہ بعض وہ اپنا نقصان کر کے جو ہے دور تک بصیرت ہونی چاہیے کہ کیا کیا فائدہ. کیونکہ اس میں جو ہے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ چلا جائے تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا. تو ظاہر ہے یہ بھی ان کے خلاف تھی. اور اس کے فوراً بعد ہوا بھی کہ ایک جو ہے ابو جندل کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کو واپس کیا، کیونکہ جو معاہدہ ہو چکا تھا، ہے نا. پھر حضرت علی کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب وہ کیونکہ لکھ رہے تھے، تو جب انہوں نے یہ لکھا کہ صلح نامہ، یہ صلح حدیبیہ کا جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان ہے، تو قریش نے جو ہے وہ رسول اللہ کٹوا دیا تاکہ اس کو ہٹاؤ. اب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہٹاتے، کہنے لگے میں تو اس کو نہیں ہٹا سکتا. یہاں تک کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے کیونکہ ظاہر نیگوسیشن کرنی تھی، تو نام کے ساتھ جو رسول اللہ لکھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو خود ظاہر مہر لگی تھی، سب جانتے تھے. کہنے لگے سب جانتے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں، میں یہاں پہ مٹا دیتا ہوں، تو مٹا دیا، ہے نا. تو یہ جو اس پہ دستخط ہونے کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا کہ احرام کھولنے کی بات ہوئی اور قربانی کے جانور. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا، لیکن سب اتنے دل ان کے چھوٹے ہو رہے تھے، غم سے نڈھال تھے کہ جو ہے ظاہر ہے کہ ان کا دل ہی نہیں اس پہ تھا. تو پھر ام سلمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ پہلے جو ہے احرام اتار کے اور قربانی کر دیں، تو باقی لوگ کریں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور پھر سے تمام صحابہ نے کیا. تو یہ تو بالکل ہی شارٹ میں نے آپ کو بتایا ہے. تو اس کو بعض دفعہ کسی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے حق میں ہوتی ہے. اسی لیے اس کی ابتدا دیکھیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی تاکہ ہم آپ کی اگلی پچھلی ساری کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل کریں. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کوتاہی نہیں، بلکہ کلیکٹیولی اجتماعی طور پہ مسلمانوں سے جو بھی جہاں پہ فیصلے میں، مشورے لینے میں اور چیزوں میں جو ہے غلطیاں ہوئی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو فتح دی اور اپنی نعمتوں کی تکمیل کی، اور تاکہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں اور تم کو جو ہے صراط مستقیمہ سیدھا راستہ دکھائیں، ہے نا. اور ینصرک اللہ نصر عزیزا، اور تمہاری مدد کریں، ہے نا. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، کتنی بڑی بات ہے. اور اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ وہ ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل میں سکینت دے دی. یہ سکینت کیا ہوتی ہے؟ سکون اور اطمینان، ہے نا. یہ سکینت کتنی ضروری ہوتی ہے نا. اور نیکی کے کاموں میں جتنے زیادہ ہم نیکی کے کام کرتے ہیں اتنی ہمارے اندر سکینت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر سکینت کرتے. بعض ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سکون نہیں ہوتا. تو ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں، ایمان مع ایمان. اب سوچیں اس دورہ قرآن میں سورہ فتح پڑھنا کتنا ضروری کہ ہم اپنے ایمان بڑھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے تمام لشکر، ہے نا. فرشتوں کا لشکر، پانی کا لشکر، ہوا کا لشکر، جتنے بھی طرح طرح کے ہیں نا. یہ تو ایک لمبی ایک کہانی ہے نا، کہ جو ہے اللہ ہی کے لیے ہیں. اور کان اللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس لیے کیا کہ مومن مردوں
عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. ہے نا بھئی، بڑی کامیابی ہے. اور منافق مردوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کے لیے جو برا گمان رکھتے ہیں، وہ ان کے پھیرے میں خود ہی آ گیا. اللہ کا غضب ان پر، ان پہ لعنت و غضب اللہ علیہم. اور پھر دوبارہ للہ جنود السماوات والارض، دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لشکر ہیں، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں، وہ زبردست اور حکیم ہے نا. وہاں علیمن حکیمہ اور یہ عزیزن حکیمہ. عزیز یعنی غلبے والا اللہ تعالیٰ ہی، اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے چلتے ہیں نا، ہے نا. اور اللہ کے لشکر پہ بھی پورے مضمون لکھا جا سکتا ہے. اور یہاں پہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی فضیلت، ان کے کام، ہے نا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہے نا، کہ اے اللہ تعالیٰ، اے نبی، ہم نے آپ کو جو ہے کیا بنایا ہے؟ گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، ہے نا. اور کس لیے؟ کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ہم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، لیکن لِتُؤْمِنُوا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو عزروہ، اب ہماری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں، ان کی تعظیم و توقیر کریں. اور تعظیم و توقیر ابھی سورہ حجرات میں اور آگے ہے، ہم پڑھیں گے. اور صبح شام اللہ کی تسبیح، ہے نا. اور تسبیح میں ساری اطاعت بھی آ جاتی ہے. یہ سارے کام نمبر 1 2 3 کر کے لکھیں. ایمان اللہ اور رسول پہ، توزرو توقرو تسبحو، یہ سارے ہمارے کام ہیں. تو آج تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہے نا. ان پرسن تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہیں، پوری سیرت ہمارے ساتھ ہے. تو ہم اس کو دیکھ کے جو ہے ہم اس پہ عمل کرنے والے بنے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجنے والے اور عمل کرنے والے، اپنی اس سے کہ ان پر واقعی جو ہے سلامتی ہو. اور ان الذین یبایعونک، اب یہ اسی جو ہے کس کی بات ہے؟ بیعت رضوان کی. کہ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان پر اللہ کا ہاتھ تھا. 3 ہاتھ تھے. اللہ کا ہاتھ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے نا. اور جو ہے پھر لوگوں کا ہاتھ ہے. جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کے اپنے اوپر ہوگا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور اے نبی، بدوی عرب جو لوگ پیچھے چھوڑ گئے وہ آخر ضرور تم سے ملیں گے. یعنی جو پہلے جو ہے جنہوں نے عمرہ کے لیے منع کر دیا تھا کہ نہیں نہیں، ہمیں اپنی جانیں عزیز ہیں، ہم تو نہیں جا رہے ہیں، ہے نا. یہ بدوی عرب کی بار بار بات آتی ہے نا، کہ عرابی جن کے اندر جو ایمان اتنا پختہ نہیں تھا، اور وہ جا کے کہیں گے کہ بھائی ہمارے مال اور بچے تھے جس کی ہم جو ہے اس میں بس مشغول تھے، اس لیے جو ہے ہم آ نہیں سکے آپ کے پاس، تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. کہ میں تو ایسا نہیں کرتی کہ جہاں ضرورت تھی وہاں میں گئی نہیں، اور پھر لوگوں سے دعائیں کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے دعا کریں ہیں. تو یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ منافقت ہے نا. تو اچھا، یہی بات، تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روکنے والا ہے؟ اور اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی منافقت عرب بدوؤں کا حال ہے. اطراف مدینہ میں ان لوگوں کا حال جن کو جو ہے عمرے کی دعوت دی گئی اور وہ ساتھ نہیں ہے کہ موت کے منہ میں جانا ہے، ان کی بات کی گئی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے پاس، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے. اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرتا ہی رہتا ہے. اور جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے، تو یہ بیچ میں غزوہ خیبر کا بھی قصہ آ گیا ہے کہ لوگ تم سے کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. اور ان کا حال کیا ہے کہ وہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. آپ کہہ دیں کہ جو ہے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ کہیں گے نہیں تم ہم سے حسد کر رہے ہو، ہے نا. اور پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، اور تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی، ہے نا. تو دیکھیے، پہلے تو سکون اور اطمینان کی بات کی ہے کہ مشکل حالات میں بھی عظیم مقصد کے لیے اپنے کو خطرے میں ڈالنا جبکہ سکینت نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. اور جب جہاد کا حکم آئے تو اطاعت، ہے نا، اطاعت کرنا اس کا اچھا اجر، اگر منہ موڑیں گے تو اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ سزا ملے گی. اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذا یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں سے راضی ہو گیا ہے. اللہم اجعلنا منہم. ہم صحابہ کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ بھی تو اللہ سے راضی تھے، جبھی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے. میں اور آپ کے اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں،
ہے نا. ہم تو کہتے ہیں یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا، یہ ایسے ہوتا تو بہتر تھا، ہے نا. تو یہ پھر بہتر اس کا جو ہے دوبارہ جو ہے ذکر آیا ہے تحت الشجرہ. یہ اللہ تعالیٰ نے پھر سکینت طاری کی، فانزلت سکینت علیہم وصابہم فتحا قریبا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو قریبی فتح بخشی، یعنی خیبر کی فتح، اور بہت سا مال غنیمت انہیں دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست عزیز حکیمہ ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بکثرت جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روکے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ مومنوں کے لیے نشانی بن جائے. اور اس کے فوراً تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے فتح مکہ نصیب ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کے علاوہ دوسری اور فتوحات کا ہم وہ اخرا لم تقدروا علیہ، جس میں تم ابھی قادر نہیں ہوئے تھے، ہے نا. یہ آیت نمبر 21، اس میں فتح مکہ کی بات ہوئی ہے. قد احاط اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے میں بھی ان کو گھیر لیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اور یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے جو ہے وہ لڑے ہوتے تو یقیناً جو ہے وہ پیٹ پھر جاتے اور کوئی حامی مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت جو پہلے سے چلی آ رہی، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت نہیں بدلتی. اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے نا. وہ ہمارا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. یہ جو ہے کبھی نہیں ہے. اور یہ ہمارے اندر یہ چیز کیوں نہیں جاتی، سکینت یہ ہمارے اندر کیوں نہیں آتی، وہ صبر اور وقار کیوں نہیں ہوتا، ہم فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے. کیا ہو گیا ہم لوگ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اتنی آرمی، ایٹمی طاقت، اور کر کچھ بھی نہیں رہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ میں نہیں پہنچنے دیا ہے. اور حدیبیہ پر جنگ نہ ہونے کی مصلحت کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کریں. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے اہل مکہ میں، جو کافر تھے ان کو ضرور سخت سزا دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی، ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک روب بیٹھ گیا. اور مومنوں پر پھر سکینت نازل ہوئی. پھر سکینت کی بات، اس سکینت کتنی ضروری ہے، صبر اور وقار ہے. یہ آیت نمبر 26 ہے. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، انہوں نے حمیت الجاہلیہ، اور مومنوں میں جو ہے سکینت آ گئی. وللمؤمنین الزموا کلمۃ التقوی، اور مومنوں کو تقوی کا پابند رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا تقوی بھی علم آتی نفسی تقوی ہے. اور وہی اس کے جو ہے وہ زیادہ حقدار ہیں، ان کے گھر والے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کا علم رکھتا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اب بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا. اب ہوا کیا کہ جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. اب یہ لوگ عمرہ کر نہیں پائے اور سب باتیں بنانے لگے کہ یہ کیسے رسول ہے، خواب تو ان کا سچا نہیں نکلا ہے. خواب میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ فوراً کی فوراً عمرہ جو ہے کر سکیں گے. اور جو خواب ہم دیکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا تو بضع سنین، پتہ نہیں کتنے سال تک وہ جیل میں رہے تو کہیں کہ میں نے کیسے خواب دیکھا تھا، تو غلط ہوا ہے. تو یہ نہیں کہ دیر اینڈ دین والی بات نہیں ہوتی، خواب دیکھا اور پورا ہو گیا. اگلے سال انہوں نے وہ خواب جو ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو پورے حق کے مطابق تھا. اور لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین، کہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، بال ترشواؤ گے. یہ اگلے سال یعنی 7 ہجری میں پورا ہو گیا اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ بات جانتا جو تم نہیں جانتے تھے، کہ ہم نہیں جانتے. ہم نے سورہ کہف میں پڑھا نا کہ کتنی چیزیں ہم نہیں جانتے، ہم سوچتے یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا. تو ہم اللہ تعالیٰ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دیں، ہے نا. یہ اس بات کا جواب جو لوگوں کے دلوں میں، بعض زبان سے لوگ نہیں بولتے، دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں. اور پھر آیت نمبر جو ہے وہ 28 ہے، 28 ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو دین کو غالب کر لے. پارلیمنٹ میں صرف جانماز پہ نہیں ہے، اسلامی جمہوریت پاکستان میں، اور اسلام غائب ہے نا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، ہے نا. اور سورہ صف میں بھی پڑھا ہم، وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں، اللہ کی گواہی کافی ہے. اور آیت نمبر 29 ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. یہ صحابہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے پورا ذکر ہے کہ جو ہے وہ کفار پہ سخت اور آپس میں رحیم ہے. ہم کہتے ہیں نا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن ہے. اور ہمارا حال الٹا ہے کہ جنگ کرنا پڑے تو ہم جو ہے بزدل بن جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر گرم رہیں گے. وہاں پہ جو ہے ہماری سافٹنس ساری ختم ہو جاتی ہے نا. تو کفار پہ سخت آپس میں جو ہے وہ رحما بینہم. اور جب تم دیکھو گے انہیں رکوع سجود اور اللہ کے فضل اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرتے رہیں اور اس کی جو ریفلیکشن ان کے چہرے پہ آتی ہے نا. عمدہ اخلاق، اچھی نیت سب چہرے پہ آتی ہے نا. چہرہ انڈیکس ہوتا ہے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پہ، ضروری نہیں کہ وہ سجدے کا گٹا پورا پڑا ہو، لیکن ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کو آپ دیکھے ہیں کیسے ان لوگوں کے چہرے کیسے الگ ہی ہوتے ہیں کہ جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں. یہ ان کی صفات ہے نا. کہاں پہ؟ توریت میں بھی. ذالک مثلہم فی التورات ہے ومثلہم الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی مثال دیکھیے. اسلام شروع ہوا، کتنی گنتی کے چند لوگ تھے، پھر اور جو ہے اس کے بعد اتنی انہوں نے مصیبتیں سہی، اس کے بعد جو ہے ہجرت ہوئی، اور یہ مدنی صورت ہے. اب یہ ان کی مثال کے گویا ایک کھیتی جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس میں تقویت، پھر وہ اسٹرانگ درخت ہوتی ہے، اپنے تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے نا. جس نے کیا اس کو خوش کرتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت ہے نا. اور جو اسلام پھیلے تو جو اندر سے خوشی ہوتی ہے نا. کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں ہے نا. لغیظ غیظ میں پڑ جاتے ہیں وہ. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما. اور کفار کو اور اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں ہے نا. ہم سب کا ذکر ہے، ہم سب کا ذکر ہے کہ اس گروہ کے جو لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. اور یہ آیت نمبر 29 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سارے حروف تہجی ہیں عربی کے ہے نا. اور جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کو عمرہ کرنا ہو تو نماز کے بعد یا نماز میں جو ہے یہ آیت بار بار پڑھے تو اس کو جو ہے عمرے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے جو ایک سال بعد عمرہ کیا تھا اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں، قضاء کا عمرہ، کیونکہ پہلے وہ نہیں کر پائے تھے. اب سورہ حجرات، جی اب کون تلاوت کرے گا؟ جی سائمہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ، جزاک اللہ سائم. بارك سورہ حجرات، اور سورہ حجرات بھی مدنی صورت ہے اور چھوٹی سی صورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جلدی سے ہو جائے گی، اور ہم پہلے بھی بہت دفعہ اچھی طرح اس کو کر چکے ہیں نا. اور اس میں ٹوٹل جو ہے 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. یہ تو ہم زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں، اور کیونکہ اس کو زبانی یاد کرنا بھی بہت آسان ہے کیونکہ بار بار یا ایھا الذین 6 مرتبہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا. تو میرے اور آپ کے لیے کتنی ضروری ہے یہ. اچھا یہاں سے جو ہے ایک اور کلاسیفیکیشن آپ کو بتاؤں کہ سورہ حجرات سے
سورہ نازعات تک جو ہے جو صورتیں کہلاتی ہیں وہ کہلاتی ہیں طویل صورتیں، طوال المفصل ہے نا. اور اس کے بعد جو سورہ عبسہ سے سورہ شمس تک جو ہے وہ بیچ کی جو وسط ہوتی ہیں میڈیم صورتیں کہلاتی ہیں. اور الضحیٰ سے سورہ ناس تک جو ہے وہ چھوٹی صورتیں کہلاتی ہیں نا. فجر میں جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ لمبی صورتیں پڑھیں ہے نا، سورہ حجرات سے سورہ نازعات ہے نا. اور جو ہے مغرب میں جو ہے وہ چھوٹی صورت، اور ظہر اور عشاء میں جو ہے وہ میڈیم. یہ فرض نہیں ہے، مطلب کر سکیں تو ہم کر لیں، جو ہم کو زبانی یاد ہے میمورائز کی ہوئی ہے تو اس کے حساب سے نا. تو اب سورہ حجرات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مدنی صورت ہے، اور یہ اصل میں سورہ فتح کی مزید جو اس میں نبی کی تعظیم اور توقیر کی بات ہوئی ہے کہ اذروا توقروہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے کہ وہ شہادت دینے والے اور نذیر اور بشیر، تو اس کو مزید وضاحت اس میں کیا گیا ہے. کیونکہ عرب عربی جو مدینہ کے اطراف سے جو عربی آتے تھے تو وہ بعض دفعہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح تعظیم نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے خطاب کیا، کیونکہ انہوں نے جو ہے ایمان تو لائے ہوئے وہ بھی تھے، لیکن ابھی جو ہے وہ ایمان نہیں گھسا تھا، یعنی کہ اسلام تھا. یہ بھی اس میں یہی بات آئے گی. یا ایھا الذین آمنو، پہلی آیت ہے نا. اور ہمارا لیسن 69 ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی کہ آگے بڑھ کر نہ چلو، پیچھے چلو، مقدم نہ بنو، تابعین میں سے بنو، ہم تابع بن کے رہو. اور اپنے معاملات جو ہے خود فیصلے نہ کرو، بلکہ پہلے دیکھو کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جو ہے کیا ثابت ہے، اور ان کی زندگی میں جو ہے کیا تھا کہ وہ تعظیم بھی کہ ان کے آگے نہ نکلیں. اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پرسن تو نہیں ہیں، تو ہم ان کے جو رول ماڈل کے طور پہ جو کام جس طرح سے انہوں نے کیا ہم اسی طرح سے کریں، اپنے فیصلے نہ کریں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واتقوا اللہ کہا کہ اللہ سے ڈرو. پھر دوسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پھر اعمال ضائع کرنے کی بات ہے نا. اس میں جو ہے یہ جو سورت ہے سورہ حجرات، اس میں 6 بڑے احکامات ہیں. اور پہلا حکم کیا آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. دوسرا حکم آیا کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو ہے نا. اب یہ جو ہے یہ مسجد نبوی میں بھی باقاعدہ نمایاں اس میں یہ لکھا ہوا ہے، لا ترفعوا اصواتکم. وہاں جا کے بھی لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں، اور جو ہے بڑی بڑی نعتیں جا جا کے عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں. تو جبکہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا. ایک تو اور آواز بلند کرنے کا کیا مطلب، اپنی مرضی چلانا ہے، کہ جو ہم کو پتہ چل گیا کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں، اور پھر ہم کریں تو کیا ہوگا کہ کیا کرایا سب ضائع ہو جائے گا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اور جو وہاں پہ جا کے ہیں، دیکھیں مسجد نبوی جاتے ہیں ہم لوگ، اور وہاں پہ جو ہے کتنی زیادہ لڑائی جھگڑے کر کے اور بھاگ بھاگ کے جو ریاض الجنہ کے لیے، کیسی وہ جنت ملے گی جس میں ہم لوگوں کو دھکے دیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اپنی آواز جو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آزمائش کر کے جو ہے جانچ لیا ہے کہ یہ ان کے اندر جو ہے واقعی تقویٰ بھرا ہوا ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اور جو لوگ حجروں کے باہر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی عربی پکارتے ہیں تو وہ ان میں عقل نہیں ہے. عربیوں کے بارے میں یہ بات ہے، استادوں کی عزت بھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی جو ہے وہ ہے نا، ہم نے سب کچھ ان سے سیکھا، اور ان کی وجہ سے جو ہے اتنی مشکلات سہنے کی وجہ سے صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے نا. تو سارے استادوں کی عزت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے.
اور اس کے بعد تیسرا حکم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آئے تحقیق کر لو۔ اب ہم لوگ تو کسی سے ملتے جلتے تو ہیں ہی نہیں، ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان پرسن چیزوں میں کتنے کم لوگ آتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب ان پرسن چیزیں بھی شروع ہو گئی ہیں، ہے نا۔ اور جب ملتے ہیں تو کیا کہ اچھا اس کی بیٹی جو ہے وہ بھاگ گئی اور اس کے ہاں یہ ہوا ہے اور اس کے ہاں وہ ہوا ہے، الٹی سیدھی چیزیں ہیں۔ تو کوئی بھی خبر آئے تو پہلے تحقیق کر لو، یہ نہیں کہ کہتے نہیں کانوں کی کچے سنا اور آگے دے دیا۔ وہی کام اب ہم جو ہے واٹس ایپ سے کرتے ہیں، ابھی آئی نہیں، ہم نے پورا پڑھا نہیں، ہم نے خود تو عمل کیا ہی نہیں، ہے نا۔ اچھی اچھی دعائیں ہوتی ہیں، لوگ خود تو سنتے نہیں، پڑھتے نہیں اور آگے دیتے ہیں۔ آگے دیں، پہلے خود تو پڑھیں، عمل تو کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس قسم کی جو بات آئے، کوئی افواہ ہو تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو تمہاری وجہ سے نقصان ہو، پھر تم اپنے کیے پر الا ما فعلتم نادمین، ہے نا۔ یہ تیسرا حکم آ گیا۔ اور پھر وَاعْلَمُوا، علم بے سے ہر چیز کی، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تمہارے در میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اس وقت تو موجود تھے، پر ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے ان کی سیرت موجود ہے۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ جو مشرکین ہیں اور جو کافرین ہیں وہ کیا کہتے تھے، کانوں کے کچے ہیں، اس طرح کی باتیں نعوذ باللہ کہتے تھے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت نرم تھا اور لوگوں کی بات توجہ سے سنتے تھے، ہے نا۔ حدیث ہے کہ کسی شخص سے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے دے دیں، نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ مومنوں کے دل کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تمہارے اندر رسول ہے نا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ہے نا، اگر وہ تمہارے ہر چیز میں جو تم کہو گے ویسے کہ ویسا مان لیں گے، تمہاری خود مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے نا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کو بھی ایمان سے سجا دے۔ ہم کو اپنے دلوں کو کس سے سجانا ہے؟ ایمان سے سجانا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر سے، نافرمانی سے تم کو جو ہے وہ دور کر دیا ہے، تمہارے اندر اس کی نفرت ہو گئی ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ اصل میں جو سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمت واللہ علیم حکیم، اور بے شک جو اللہ کا فضل ہے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کروا لو۔ کتنا اچھا کام ہے یہ، ہے کتنا اچھا کام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اہل ایمان میں سے کسی بھی گروہ میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو لڑنا جو ہے مسلمانوں کا شیوا نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کہ مومن ہوتے ہوئے جو ہے وہ جو ہے کسی کا جو ہے کسی کے اندر لڑائی ہو اور وہ اس کو جو ہے نا اس کو نہ چکائے ہیں، ہے نا، بلکہ کبھی بھی ہو تو فوراً آگے بڑھ کر جو ہے وہ ایسے معاملات کو چکانے کی کوشش کریں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو اس سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے ہیں، یعنی کہ دینی بھائی چارہ نسبی بھائی سے بھی بڑھ کر، ہے نا۔ اس دن جو ہے سبات اور ہم سب لوگ کہہ رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا کا ہمارا ایک گروپ بن گیا ہے اور ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم کو اپنے سگے بہن بھائیوں سے بھی وہ بازو محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ کرنا ہے، ہم کو صلہ رحمی بھی کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پھر جو ہے صلح کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف سے کام لو۔ کہیں اگر دوسرا گروہ کافروں کا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کس نے زیادتی کی، تو پھر ہم جو ہے زیادتی کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں، جو حق پہ اس کا ساتھ دیں نا۔ یہ سارے اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، آیت نمبر 10۔ یہاں پہ ایک رکوع ختم ہو گیا، دو ہی رکوع ہیں اس میں، اور اگلے رکوع میں پھر یا ایھا الذین آمنوا چوتھی دفعہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی ہم نے کر لیا نا، ہم نے لیسن 71 بھی کر لیا ہے نا۔
اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لاؤ، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں. دیکھیں دوسرے کا مذاق انسان تب اڑاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، تکبر کی وجہ سے. تو اگر میرے اور آپ کے اندر تکبر ہے تو ہم دوسرے کا مذاق اڑائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ ہم کو مخاطب کر کے عذرا تم کو کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے. اور یہ مطلب نہیں کہ مرد عورتوں کا اڑائے اور عورت مردوں کا، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. یہ اسپیسیفائی کر دیا خاص طور پہ، دونوں کو الگ الگ کر کے بھی ہے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جن کو ہم سمجھ رہے ہوں کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے نہ ہوں، اس سے بہت بہتر ہوں، ان کے اندر ہم سے زیادہ تقوی ہو، ہے نا. اور پھر اسی کے اندر ایک اور حکم، پانچواں حکم، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے پر تانے مت دو ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ نوازو. کیسے کیسے جو ہے لوگ جو ہے وہ القاب دوسروں کو دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو ایک پیون تھا اس کو لوگ بابو کہتے تھے کہ وہ بہت سیدھا سادہ تھا. کوئی چھوٹو موٹو لمبو عجیب عجیب قسم کے نام، ہے نا. کوئی کلّا، اچھا وہ کلّا وہ ہے تو یہ آیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے القاب مت کرو، کہ تم کو اگر کہے تو تمہیں کیسا لگے گا. ہاں اچھے نام سے یاد کرنا وہ پسندیدہ ہے. اور یہ ساری چیزیں جو کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا. سوچے ذرا کہ ہم ایمان لائیں، ہم یا ایھا الذین آمنوا میں شامل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو تانا دے رہے ہیں، کسی کو برا لقب سے یاد کر رہے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ گناہ گار ہیں. اور پھر اگلا حکم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، بچو بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ہے نا. حدیث بھی ہے ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد بھی نہیں کرو، تجسس بھی نہیں کرو، اور ٹو لینے کی، تحسس سے کہتے ہیں ٹو لینے کی، کہ آخر یہ چیز کیسا ہے. اور حدیث ہے کہ تم 70 مرتبہ اچھا گمان کرو. کسی کے بارے میں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ اتنے دن سے اس نے مجھے نہیں پوچھا وجہ کیا ہے نا. تو ہم اچھا گمان بھی تو کر سکتے ہیں، شاید کوئی بیماری ہے، کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، اتنے دن سے اس نے پوچھا نہیں ہے، اچھا اس نے سلام نہیں کیا، شاید اس نے مجھے دیکھا نہیں. 70 مرتبہ اچھا گمان، 71ویں دفعہ سوچو کہ شاید وہ بات ایسی کوئی بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی. ہم پہلا گمان کرتے ہیں بد گمانی، اور خاص طور پر اپنے میٹس کے سلسلے میں کہ اس کی تو عادت ہی ہے چھٹی کرنا ہے. تو ہر ایک کے معاملے میں ہر ایک کی اپنی عزت ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن، کیونکہ بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ہے نا. ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعض. ابھی اگلا حکم کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت، غیبت کیا ہوتی ہے کہ کسی کا ذکر اس انداز سے کرنا کہ اگر اس کے سامنے ہو تو اس کو اچھا نہ لگے، ہے نا. ٹھگی ہے، وہ تو ٹھگی سی تو ہے، اچھا وہ ٹھگی اس طرح سے، یعنی کہ جو چھوٹے قد کے، تو ٹھیک ہے وہ چھوٹے قد کی ہیں، کیونکہ جو ہے کسی نے کہا تو ان کو جب ٹوکا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو وہی بات کر رہی ہوں جو اس میں ہے، یعنی کہ یہی تو غیبت ہے کہ جو بات اس میں ہے لیکن اس انداز سے کی گئی کہ اس کو پسند نہیں آیا، اس کے سامنے کیا گیا. اور ہم لوگ بار بار کر جاتے ہیں. اگر وہ بات جو نہیں ہے وہ کیا گیا تو وہ تو بہتان ہو جاتا ہے، کیونکہ بی بی عائشہ پہ جو عفق ہے نا، ہم نے عفق کا واقعہ پڑھا ہے نا، وہ تو بہتان تھا. تو اور غیبت کے بارے میں جو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کتنی خطرناک بات ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کی بات کیوں کی؟ بھائی ایک تو جو ہے ہم کو پسند بہت ہوتا ہے نا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک تو مرا ہوا وہ موجود نہیں ہے،
اور ہم جو ہے وہ گوشت کھا رہے ہیں، یعنی کہ غیبت کرنا. کوئی شخص موجود نہیں ہے، وہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اور ہم اس کی برائی کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ کسی نے جو ہے، میں نام بھول کے کہ کسی نے ایسا کیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ کہا تھا کہ جو ہے وہ قے کرو، قے کرو. اور باقاعدہ جو خون نکلا تھا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پڑتا. اور غیبت کس طرح سے ہم اس میں پڑ جاتے ہیں. اور حدیث ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کے گناہ ہے. الحمدللہ ہم میں سے کوئی زنا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم کریں ہیں. تو یہ جو ہے 5 بڑے بڑے احکامات ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو 6 بلکہ بن گئے، کیونکہ جو ہے اس میں کے بیچ میں بھی ایک ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تو 6 بڑے احکامات ہیں. اور معاشرے کی بنیاد جو ہے، اور معاشرے کو سدھار جو ہے، اصلاح جو ہے، ان ساری چیزوں پہ اگر ہم سب اس پہ عمل کرنے والے بنے ہیں. اور یہاں آیت نمبر 12 کے بعد جو ہے یا ایھا الناس، اس میں بھی میں اور آپ ہیں. اے انسانوں ہیں، اے انسانوں کے گروہ. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور برادریاں بنائی تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی پہچان ہو. اس میں کسی کا وہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے عزت والا ہے اور کوئی بیچارہ بالکل کچھ وہ ہیں، اچھوتے ہیں. جس طرح سے ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ بعض تو بالکل کسی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے ہیں، اچھوت بنایا ہوا ہے ان کو. اور ہمارے یہاں بھی ہاں بھی کوئی بانٹوا والے ہیں، تو کوئی راجپوت ہیں، تو کیا ہیں، کوئی چودھری ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے یہ اس لیے بنایا کہ یہ لتعارفوا، پہچان کا ذریعہ. اگر کوئی چودھری لگاتا ہے نا، یا ہم کہتے ہیں فرحت ہاشمی ہے نا، استاذہ ہے، تو ہاشمی وہ ہاشمی خاندان سے ہیں ہے نا. لیکن جو ہے اصل چیز کیا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس میں تقوی زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ عزت دار ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بڑا چودھری ہو، بڑی بڑی زمینیں ہو، اور کیا کیا کرتا ہو، کتنے اس کے جو ہے اندر جو ہے وہ لوگ ہوں، لیکن اس کی حیثیت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہ ہو. اور یہ قالت الاعراب، اور پھر اعرابیوں کی بات آئی ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ آمنا. قل، آپ کہہ دیجیے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو ولکن قولوا اسلمنا، ہم تو جو ہے اسلام لائے ہیں. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوتا. ایمان اور اسلام الگ چیز ہے نا. ویسے تو جو ہے اصولاً تو ایمان پہلے، ایمان ہمارے دل کا حصہ ہے. ایمان جڑ ہے نا. طیبہ شجرہ کی بات پڑھی تھی نا کہ ایمان جڑ ہے نا. اور ہمارے جو ہے پھر تنا اور اس کے بعد شاخیں ہمارے اعمال ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، تو کیونکہ اللہ اور رسول کی اگر فرما برداری کرو گے، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول ہے نا، تو تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. یعنی اصل چیز مومن کی تعریف کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اس پہ کوئی شک نہیں کرے. اور پھر اس میں جاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے نفس سے بھی اور اپنے مال سے بھی، کیونکہ مال اور نفس میرا تو ہے ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز اللہ کی طرف پلٹنے والی ہے. اللہ کے راستے میں دے دو. اور ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا نا کہ تم نے کیسی تجارت کی اپنے مالوں اور نفس کے مقابلے میں جو ہے جنت خرید لیں. تو اللہ تعالیٰ ہم نے خرید لیا، ہم کو ہمت دیں، طاقت دیں. اولئک هم الصادقون، یہ اصل میں سچے لوگ ہیں. اور اے نبی آپ کہہ دیا تو علمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سب کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ اگر ہم رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں، میرے دل میں کیا ہے اور میں منہ پہ کیا کہہ رہی ہوں ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اگر کسی نے اسلام قبول کیا، قرآن کی کلاس میں آیا، تو کیا کسی نے قرآن پڑھایا؟ کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں. ہر شخص کا اپنے اوپر. اس نے تمہیں ایمان کی، یہ احسان ہے ہمارے اوپر اللہ کا کہ اس نے ہم کو ایمان کی ہدایت دی کہ اگر تم واقعی اس میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمان کی پوشیدہ ہر چیز سے اچھی طرح باخبر. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. الحمدللہ ہماری جو ہے سورہ حجرات بھی جو ہے اختتام کو، تکمیل کو پہنچی. اور ہم نے لیسن 73 ہم نے آج کر لیا ہے. 2 دن ہے ہمارے پاس. اب ہم مدنی صورتیں ہی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے فرائیڈے کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
کیونکہ اب 89 میں سے 73 مائنس کریں تو کتنا بچتا ہے؟ شاید میرا خیال ہے کہ 16 بچے گا شاید، ہے نا؟ تو اب ہم جو ہے وہ کریں گے 2 دن. اب سب لوگ جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھ کے بیٹھیں گے. اگر تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، طاقت دے، اور ہمارے گلے میں اتنی صلاحیت ہو کہ ہم بول سکیں، ہم سن سکیں، ہے نا؟ تو اپنا راہ عمل آج تک کا تو میرا خیال ہے کہ اتنا لمبا راہ عمل کے راہ عمل ہی راہ عمل ہے ہم سب کے لیے، ہے نا؟ جی، کون بتائے گا؟